सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरीना आज एक स्पेशली एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का बच्चे से लेके बूढ़ों तक, खैर बूढ़े नहीं कहूँगे, सीनियर सिटीजन कह लें आप उनको, उन सबको ये पार्टी करने का बहुत शौक होता है। ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसको कहते हैं आम पार्टी। अच्छी आम की चटनी, क्या कुछ लेकर आए भाई आम से? इसके अंदर आम है और 4 मगज है, कलौंजी है। जब आम को खरीदना हो तो आम जब आप हाथ में लें तो इसके इस नीचे की तरफ, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ यहाँ पे हल्का सा उंगली से दबाइए। जैसे ये मैंने दबाया तो इसकी गुठली से हमारी उंगली टच हो गई। ओके। इसके माने ये हुआ कि ये आम जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये पिलपला आम है और इसकी गुठली इतनी करीब आ गई है कि अब ये खराबी की तरफ है। 7 अदद हमने जामुन लिए हैं और उसको बिल्कुल काट लिया, उसके ऊपर के पल्प ले ली। इसके बिल्कुल बराबर जो है आम का जो पल्प है, आम का जो रस है, मैंगो भी है प्लस जामुन भी है, तो दोनों पीने से ये दवा भी बन जाएगी। आपका शुगर, आपका जो कंट्रोल रहेगी, इंसुलिन लेवल जो है वो बेहतर होगा। प्लेन रख लें, आप बच्चों के लिए भी रख लें और ताकि वो कलरफुल होगा। पल्प के साथ भी आप मिक्स कर दें और इनको चिल करके आपने पीना है, खाना है। ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात हमारे दफ्तरों, कारखानों और काम करने वाली दूसरी जगहों पर रोजाना पेश आते हैं, मगर मुतासरा ख़वातीन अपनी गुर्बत और कई दूसरी मजबूरियों की वजह से इसकी शिकायत नहीं कर पाती। लेकिन अब मामला इससे भी आगे निकलकर सड़कों, बाजारों बल्कि तफरीही मकामात तक पहुँच चुका है। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा होने की वजह से ख़वातीन की पढ़ी लिखी तादाद को न सिर्फ मुआशी, तालीमी और समाजी इदारों में अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए जाना पड़ता है और कम पढ़ी लिखी गरीब लड़कियों को अपने ख़ानदान की गुजर बसर के लिए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करना पड़ता है। इस दौरान घर से दफ्तर जाते और वापस आते हुए उन्हें हजारों आवारा नजरों और बेरहम चेहरों से वास्ता पड़ता है। तालीमी इदारों और समाजी शोबों में काम करने वाले पढ़े लिखे मर्द भी इस इल्जाम से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल तो ये है कि तफरीही मकामात पर जाने वाली ख़वातीन भी अब अपने आप को मर्दों के नाजेबा इशारों, बेहुदा हरकतों, अखलाक से गिरी हुई बातों और जुमलेबाजी से महफूज नहीं समझती। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि वो ख़वातीन जो कि घरों से कभी निकली ही नहीं हैं बाहर दफ्तरों में काम करने के लिए, वो ख़वातीन जो कि रोज़ अपने घरों से निकलती हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए, सब इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। कुछ ऐसी नज़रें हमारी सोसाइटी में आकर रच बस गई हैं जो आपको बाहर निकलने नहीं देती। एक घर में जो आपके काम करती है ना मासी, उस मासी से लेके वो औरत जो कि किसी कंपनी की CEO हो, तमाम तर किसी भी मकतब व फिगर की वो खातून हो, हर औरत इस फेस से, अगर मैं कहूँ कि इस लानत को फेस कर चुकी है जिसको हम हैरासमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ अभी तफरीह ईद आई और लोगों ने तफरीह मकामात का रुख किया, वहाँ पर गए। और वैसे भी जब हम लोग चांद रात पे बाहर जाते हैं, हम लोग कहीं भी काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, बाज़ार चले जाएं, वहाँ पे कुछ ऐसी नज़रें आपका ताक़ुब करती हैं और ऐसे ताक़ुब करती हैं कि आपको ख़ुद से शर्म आने लग जाती है। और हिजाब का मुझे कभी लगता है कि इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि अभी आपने तस्वीरों में देखा है कि पूरे हिजाब में ख़वातीन हैं, सर ढका हुआ है,
لیکن پھر بھی آوازیں کسنے والے بھی پیچھے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو آپ کو لوگ نہیں جانتے, لیکن پھر بھی آپ کو ایک بار دیکھ لیں ان کو تو دوبارہ میں ملنی نہیں ہے, تو آپ پہ آوازیں کستے ہیں. اسکولس میں, کالجز میں, دفتروں میں, جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, وہاں پر ایسی بہت ساری نظریں ہوتی ہیں خواتین کے ارد گرد, جو کہ ان کا وہاں پر کام کر دینا کسی جہاد سے کم جو ہے وہ نہیں رہتا. آج کا ہمارا ٹاپک ہراسمنٹ ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. اور تمام تر خواتین جو کہ باہر سبزی لینے بھی نکلتی ہیں نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی ریسپیکٹڈ مائنڈ سائنٹسٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر معیز ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر معیز, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہمارے ساتھ نازیہ ملک ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, اور خواتین کے لیے بہت کھل کے بات بھی کرتی ہیں. السلام علیکم نازیہ, کیسی ہیں آپ؟ شمائلہ نقوی ہمارے ساتھ ہیں جی, لائر ہیں, اور ہمیشہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے سما ٹی وی نے ہم نے جب بھی کوئی ایسا پروگرام کیا ہے جس میں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اور لا کے لحاظ سے بات کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ ہمیشہ شمائلہ یہاں پر ہوتی ہے ہماری رہنمائی کے لیے. السلام علیکم شمائلہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. بنت فاطمہ سے ہمارے ساتھ فرزانہ جی ہیں, اور فرزانہ جی ان تمام تر خواتین جو کہ ناٹ پوری نہیں لیکن بہت ایسی خواتین جو کہ اس ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہیں, وہ ان کے پاس آ کے عامہ حاصل کرتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ہمارے ساتھ درخشاں جی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ان کو دیکھا ہے, یہ ایک ایسی خاتون ہے جن سے ہمارے جتنی بھی یہاں پر خواتین ہیں جن کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتی آئی ہیں, تو یہ ان کی گھروں میں رہتی ہیں, یہ ان کے ساتھ رہتی ہیں ایک طرح سے, کیونکہ ہم ان کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایٹیٹیوڈ لوگوں کے آبزرو کیے ہوئے ہیں. بہت ہی اچھا بولتی ہیں, بہت ہی پیارا بولتی ہیں, اور بہت ہی کھل کے بولتی ہیں. روز ہمارے ساتھ ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ روز بھی ہیں. السلام علیکم روز, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور یہ تمام تر خواتین سے تم بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کس حد تک جو ہے ایو ٹیزنگ جس کو ہم کہتے ہیں, ہراسمنٹ, یعنی کہ اب کہ باہر نکلتے لوگ آپ کو تنگ کرتے, بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ایک بیہیویئر ہے نا, یہ اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر معیز, یہ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی فرسٹریشن ہے؟ کیونکہ ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, لیکن انڈیا میں تو خیر اس کا بہت ہی ایک بھیانک چہرہ ہے ہراسمنٹ کا. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے, ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, دو چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جن معاشروں میں یہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مغرب میں بھی ہے مگر اتنا نہیں ہے. اتنا نہیں ہے. مغرب میں بھی ہے مگر یہاں تو آؤٹ آف پروپورشن ہے, اس سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے. اس کی دو مین وجوہات ہوتی ہیں. جس گھر میں مردوں کو عورت کی عزت کرنا نہ سکھایا جائے, وہ لڑکے جب بڑے ہو کر باہر جاتے ہیں تو وہ وہی سلوک کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی بہن یا اپنی ماں کے ساتھ گھروں میں کیا ہوا. یہ یاد رکھیں, اصل چیز گھر میں ہے کہ آپ کسی عورت کی تعظیم, اس کی عزت کرانا بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں. باپ جب چانٹے مارتا ہے اپنی بیوی کو اولاد کے سامنے, بیٹوں کے سامنے گالیاں دیتا ہے, نکل جا گھر سے, یہ کر, ذلیل کرتا ہے, تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی عورت کی عزت نہیں کرے گا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز, ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن اس لیے ہے کہ نوجوان جب ایک بچہ لڑکپن کی ایج میں داخل ہوتا ہے, 14, 15, 16 سال کی, اس کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے, ہارمونل چینجز آتے ہیں, اس کی نظریات میں تبدیلی آتی ہے, وہ اپنے لیے ایک سپیس چاہتا ہے, ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ کی طرف جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے. بھائی میری مرضی ہو, میری مرضی جب سوؤں, میری مرضی جو کھاؤں. یہ جو میری مرضی ہے, یہ مرضی جب آگے بڑھتی ہے تو بچے کو آؤٹ لیٹ چاہیے. آؤٹ لیٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پارکس نہیں ہے, ہمارے پاس پلے گراؤنڈ نہیں ہے. تو یہ فرسٹریشن بچوں کے اندر بڑھتی ہے, تو بچے دو چیزوں کی طرف جاتے ہیں, یا تو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے یا ہیرسمنٹ کی طرف جائیں گے. مثال کے طور پر, میں یہ نہیں کہہ رہا, پروموٹ نہیں کر رہا اس چیز کو, مگر اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا آؤٹ لیٹ ہو کہ جہاں بچے جا سکے, جیسے یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ نہیں ہوگا, کو ایجوکیشن میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا. کو ایجوکیشن میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, دوستی اپنی جگہ مگر رسپیکٹ ہوتی ہے. جہاں سپریشن ہو کسی حوالے سے بھی معاشرے میں, وہاں یہ رویے پنتے اور بنتے ہیں. آل گرلز جیسے آل بوائز جو کالجز وغیرہ ہوں, جب پھر وہ کسی فرسٹریشن بڑھتی ہے نا کہ انہوں نے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی, ان کو پتہ نہیں کہ عورت کے ساتھ کس طرح تعلق, بات چیت کیسی جاتی ہے, تو اب وہ لڑکی جب جا رہی ہے تو آواز کسی جاتی ہے. اور پھر تیسری چیز جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریئل لائف میں ہیرو اور اسکرین پہ ہیرو میں بڑا فرق ہے. تیسری چیز جو میڈیا, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, فلم ہو,
وہ چیز جو دکھاتا ہے تو ہر لڑکا جو نوجوان اس ایج کا اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بھی شاہ رخ خان کی طرح ہوں, میں بھی لڑکی جا رہی ہے میں گانا گانا شروع کر دوں, اور یہ ہوتا ہے سائیکی میں ہوتا ہے یہ, کیونکہ اس کو اٹینشن چاہیے, اس کو اٹینشن چاہیے. تو اگر کسی طرح فرسٹریشن نکل سکے نوجوان کی کہ جی کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی میں ڈالیں, اسپورٹس میں ڈالیں, یہ ڈالیں, اچھا آپ کی بات سے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جو مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں پڑا کہ جرمنی میں کہاں پہ, لیکن ایک جگہ پہ ایک لڑکے نے ایسی, کیونکہ ہم فلموں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ لڑکی کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے, گانے گا رہا ہوتا ہے, سب کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جرمنی میں ایسا ہوا, میرے خیال سے جرمنی میں تھا, اور انڈیا نے پھر اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی. تو اس نے ایسی لڑکی کے پیچھے پڑا تو اس نے اس کو, اب لڑکی نے اس پہ کیس کر دیا. جب اس کو بلایا گیا تو اس لڑکے نے بولا کہ بھائی میں نے تو اپنی فلموں میں یہی دیکھا ہے, میں نے اپنی فلموں میں یہی دیکھا ہے. اچھا لیکن یہ تو ان لڑکیوں کے لیے بات ہے نا نازیہ جو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں. اچھا باہر گھروں کے اندر ہراساں کیا جاتا ہے, آپ تو محفوظ نہیں ہیں. اگین وہی والی بات آتی ہے جس نے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے, آپ گھر میں کیا ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں, گھر پہ کیا کیا پروگرامز دیکھے جا رہے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے میڈیا وہ چیز بن چکی ہے کہ ایک طرح سے انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس انسٹیٹیوٹ میں کیا دکھایا جا رہا ہے. اسی لیے دیکھیں ہم جب اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں ہراسمنٹ اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت اوپن ماحول ہے, جبکہ ہم ایک کنزرویٹو ماحول سے شروع سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے دبے ماحول میں یہاں پہ بڑے بڑے چینلز میں ہراسمنٹ کے ایسے واقعات آ گئے ہیں. اب وہی کہہ رہی ہوں نا, اسی طرف آ رہی تھی کہ چینج جو ہمارے میڈیا میں بھی آیا ہے, ہم تو بہت عرصے سے اس کے لیے فائٹ بھی کر رہے تھے, لیکن اب ہم بھی اسی کا ہی حصہ بنتے جا رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس آ گئی. ہمارے اندر کیا ایکسیپٹنس, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. بیسکلی ہمارے یہاں پہ جو پرورش کی بات ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اولاد پیدا کی جاتی ہے, الحمدللہ نعمت ہے اولاد, لیکن اس کو کس طرح سے پالنا ہے, کیسے پرورش کرنی ہے. میں سیریسلی بات کہوں گی کہ یہاں پہ والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی, ویسے کہ بس اولاد آ گئی ہے, بس اب اس کو جو ہے بڑا کرنا ہے, اس کے ہمیں کس طرح سے اس کے یہ آگے جا کے اپنی زندگی گزارے گا, کیسے اس نے اپنے مانیٹری ایشوز پورے کرنے. یہی حال وائس ورثہ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کی بس ان کو شروع سے ان کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے, اور اسی شادی میں وہ ریلیشنز بنانے لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے. تو پرورش جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہراساں جو ہے وہ صرف اور صرف آپ صرف یہی نہیں کہیں گے کہ ہراسمنٹ صرف آپ کے کس بہت طرح کے ہوتے ہیں, آنکھوں سے بھی لوگ ہراس کرتے ہیں, بعض زبان سے, ایگزیکٹلی, فزیکلی تو پھر آگے پھر ایک تیسرا ایک لیول آ جاتا ہے نا, لیکن اس کو مینٹلی ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہے. آج سے 25-30 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی. اچھا معاشرہ ترقی کرتا ہے, آج آپ کے پاس موبائل فون آ گئے, بڑی بڑی یونیورسٹیز کھل گئی, مگر لوگوں کا اخلاق اور کردار بہتر ہونے کی بجائے ختم ہونے لگا ہے. تو 30 سال پہلے نہیں ہوتا تھا, مطلب مجھے یاد ہے میں کالج میں ہوتا تھا تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی. انفیکٹ میں نے اپنی زندگی میں, جب مجھے یاد ہے میرے کالج کا زمانہ, میں نے گرلز کا کامن روم آج تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اچھا ماحول ہی ایسا تھا, کچھ اس قسم کے چھچوڑے لوگ ہوتے تھے مگر بہت کم تعداد میں, ایک تعداد میں کم بہت ہوتے تھے, مگر اخلاقیات مطلب ایک تھی کہ آپ سڑک پہ کوئی لڑکی جا رہی ہے, کوئی اسے گھورتا نہیں تھا, کوئی اسے اسٹیئر نہیں کرتا تھا. اس میں ایک ڈفرنس ایک میں بتاتی ہوں, اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرنس. اچھا لیکن اگر تو جیسے میرے ہماری یونیورسٹی میں تھا ڈی جے سائنس کالج, کامرس کالج وغیرہ سب ہو گیا ہے, پہلے یہ نہیں تھا. کا بھی معاملہ ہے کہ جو میرے خیال میرے پاس مائک نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں, آپ کو مائک نہیں لگا. اچھا میں آپ کو اب یہ ہے کہ اگر یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں, مائک آپ ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بنتی, فلمیں پہلے بھی بنتی تھی, پہلے بھی ہیرو ہوتے تھے, لیکن تربیت اچھی ہوتی تھی. ماں باپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نا نظر رکھتے تھے. خالی پرورش کرنا, پیدا کرنا اور پرورش کرنے بات نہیں ہے, اس کے بعد بھی ان کی ایکٹیویٹی پہ, ایون کہ شادی شدہ بچوں پہ بھی, شادی شدہ بیٹوں پہ بھی, ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے بزرگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اچھا فضانہ جی ابھی بڑی سی بات جو ڈاکٹر موئز نے کی وہ یہ تھی کہ لوگوں میں جب شارٹ شرٹس کا فیشن آیا تھا تو کالج کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھی, تو اب میں جب بنوائی تو امی کہتی تو بہت چھوٹی ہے,
میں نے کہا امی میں تو آپ کی بھی کالج کی تصویریں کی ہوئی سب کی, تو آپ لوگ بھی اتنی شارٹ شرٹس پہنتے تھے. تو ایک سے جواب ملتا ہے کہ بیٹا تب لوگوں کی نظروں میں بھی حیا تھی اور یہ تھی, اب وہ چیز نہیں ہے یہاں. پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلان کی بیٹی ہے. ہم دیکھو, مجھے بھی امی نے ساری چیزیں بہت بولی تھی, کوئڈ میں گئی ہو, اب لڑکے تمہیں دیکھتے بھی ہیں, پیچھے بھی آتے ہیں, بہت تنگ کیا لڑکوں نے کالج میں, مطلب بہت پیچھے بہت لگ جاتے تھے. لیکن میں امی کو یہ کہتی تھی مجھے فائٹ کرنا سیکھنا ہے, کیونکہ میں جب تک فائٹ, اور اسی وجہ سے جو وہاں پر جو میں نے کالج کے دنوں میں جو فائٹ کرنا سیکھی تھی کہ اپنے ایٹیٹیوڈ, دیکھیں ہمارے دین میں بھی کہ عورت کو اپنا ایٹیٹیوڈ نا بڑا سخت رویہ سخت رکھ کے آپ جب باہر نکلیں تو سختی کے ساتھ نکلیں, کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہ کریں. تو وہ جو سختی اور وہ جو چیز ہے نا, وہ اس وقت سے لے کر کالج کے دنوں سے لے کر اب تک ہے. اور اگر معاشرے میں بگاڑ بھی آئے نا تو میں بتاؤں شاید کالج کے دنوں میں زیادہ تنگ کیا جاتا ہوگا, لیکن اب کسی کی ہمت نہیں. پہلے بھی ہو سکتا ہے, کسی کو پتا کہ پنچ بھی مار سکتے ہیں, پہلے بھی یہ چیزیں ہو سکتے ہیں ہوتی ہوں, لیکن جتنا ہم لوگوں کو یا لوگوں کو اب میڈیا نے اور زیادہ مطلب جو چیزیں چل رہی ہیں وہ دیکھ دیکھ کے جو اور زیادہ ہوا ہے نا, وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں. کیا پتا اس دور میں ہوتی ہوں, لیکن اس دور میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن سوری مدیحہ, میں نا سب کے خلاف جاؤں گی, سوری معاف کرنا مجھے, یہ نا ہم لوگ خود دعوت دے رہے ہیں, ہم لوگ یہ لڑکوں کو مردوں کو خود دعوت دے رہے ہیں. کس طرح پہلے اس طرح کا ننگا پن نہیں تھا, سوری, لیکن پہلے نہیں بیٹا, یہ نہیں تھا. اپنا اگر چھوٹی قمیضیں آ رہی ہیں نا, اگر چھوٹی آ رہی ہیں تو سوری, مگر میں بھی دیکھا ہے, اور ابھی بھی, لیکن وہ جو ہراساں ہوتا تھا نا وہ رسپیکٹ والا ہوتا تھا, آج کل والا نہیں ہے. مرد کے اوپر لازم ہے, مرد کا پردہ آنکھوں کا ہے, تو مرد اپنی آنکھوں کو نیچے کیوں نہیں رکھتا, یہ بھی جو ہے نا بات سنیں. اگر مرد کو اگر کوئی ہم سب کچھ ملے گا وہ تو ہراساں کرے گا, جس نے نیچے رکھ دیکھنی ہے نظریں وہ نیچے رکھے گا, یہ غلط بات ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. ویسے جو بات آپ یہ کر رہی ہیں نا کہ جی آپ پردے ختم ہو گئے ہیں, یہ اس طرح, یہ نہیں, میں نے پردہ نہیں کہا, میں نے پردہ لیکن اس کے بعد برقعے میں عورت ہوتی ہے نا, ایک برقعے والی عورت کو بھی جس طرح سے گھورا جاتا ہے, جس طرح سے دیکھا جاتا ہے, آپ یہ سوچیں کہ بس آپ سمجھ میں نہیں آئے گی. جی ہاں, ایک آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, بس میں سفر کرنے میں آپ سوچیں کہ جو بس کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر خواتین ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, وہاں پہ کنڈکٹر پیسے لے رہا ہے تو وہ ہاتھ سے ٹچ کر کے لے رہا ہے, میرر کے اندر آپ کو وہ دیکھ رہا ہے, ڈرائیور دیکھ رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے, گانے تیز چل رہے ہیں, آپ کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اوپر سے نیچے تک. پیچھے سے جب آپ پیچھے تھوڑا سا اس کے جالی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جو اس طرف کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ ٹچ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, وہ جملے بھی کستے ہیں, وہ باتیں بھی کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ایک عورت ہر جگہ پہ ہراساں نہیں ہو رہی, ہر جگہ پہ ہراساں ہو رہی ہے, چاہے وہ ورک پلیس ہو. ایکسپوز یہ کری شاید فیشن, لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ جب میں بھی کالج سے کبھی ایک دو بار کبھی بس میں اگر آئی تو سر پہ پورا دوپٹہ, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں جو کہ پورے, ہاں, جو کہ پورا اسکارف لیا ہوا ہے, چہرہ بھی کور کیا ہوا ہے, ان کو بھی موڑ موڑ کے تب یہ ہوتا ہے کہ اچھا دیکھ لیں اندر شکل کیسی ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. می پرسنلی لائک ایون رائٹ ناؤ if I'm like going, اگر میں امام بارگاہ وغیرہ جاتی ہوں تو میں پوری چادر اوڑھ کے جاتی ہوں, تب بھی مجھے جملے سننے کو ملتے ہیں, اور بالکل امام بارگاہ کے سامنے تھوڑی سی آپ تمیز کر لیں. یہ ہے کہ اس کو اگنور کرو, زیادہ ملے اس کو مدیحہ اگنور کرو, کیونکہ پھپھی کے پتر تو نہیں ہے نا گجرا چلتے ہوئے, اگنور کرو, لیکن اکرو نہیں. یہ چیزیں اگنورنس جو ہمارے یہ چیز آتی ہے کہ جو اگنور کرتے آئے, آج یہ نوبت اسی لیے آئی کہ ہم اگنور میں تھوڑا سا ایک چیز کہتا چلوں, اصل میں ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے محترمہ کہ ہم بات کر رہے ہیں پردگی اور بے پردگی کی, اس کا کوئی تعلق نہیں, پلیز نہیں. جب تک اس مائنڈ سیٹ, جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے نا, ہم پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے. میں خود ظاہر پبلک کا آدمی ہوں, یہ حقیقت ہے کہ حجاب میں خواتین کو اتنا ہی ہراساں کیا جاتا ہے. نازیہ کی ایک بات صحیح ہے, انفیکٹ بغیر حجاب کے تھوڑی ہمت نہیں ہوتی کہ تھپڑ نہ پڑے. آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھو مدیحہ, تو وہاں پہ یو ہیو, آپ کو ہر طریقے کی ڈریسنگ ملے گی, شارٹ اسکرٹ, لانگ اسکرٹ, جینس, ٹاپ, وہاں پہ یوں کر کے دیٹس اٹ,
کیونکہ وہ فرسٹریشن اور ڈیسپریٹ کا لیول وہاں پہ نہیں ہے. ہر بندی ایسے ہی گھوم رہی ہے. یہاں پہ آپ جینس میں نکلو گے نا یہاں گلی کے کارنر پہ 10 لوگ ایسے کر کے دیکھیں گے. صرف تعلق رکھتے ہوں, چاہے ہم ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, لائرز ہوں, ججز ہوں, جو بھی ہوں, ہم خواتین کی جب بھی بات کریں گے نا, خواتین ہر جگہ پہ جو ہے ہراساں ہونے کا شکار ہوتی ہیں, چاہے ایون اپنے گھر میں ہوں. ایک خاتون میرے پاس آئی تھی جو ان کا دیور انہیں ہراساں کرتا تھا, اور اتنا گھر کی ہراساں بات نہیں کرتے, اس لیے وہ آگے بڑھتی ہیں. آپ یقین کریں وہ کیس ہم آگے پروسیڈ اس لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے وڈرا کر لیا, ان کی فیملی بیچ میں آ گئی, انہوں نے کہا نہیں, اور ایون اس پہ اٹیمپٹ تک کیا گیا. مطلب وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا, لیکن اس کی فیملی سپورٹ نہیں تھا, اس کے ہسبینڈ نے سپورٹ نہیں کیا. اس نے جب ہسبینڈ سے کمپلین کی فرسٹ ٹائم کہ یہ میرا دیور مجھے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ اب یہ تو جوان ہو رہا ہے, تو اگر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو وہ ایسی کر رہا ہے تمہارے ساتھ, لیکن تم اس کو سیریس ہو کے نہ لو. اس نے ماں باپ کو کہا, ماں باپ اسے گھر لے کے آئے, پھر سمجھایا, پھر واپس اس کے ہسبینڈ سے بات کی, اس کی ساس سسر سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں یہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے نا, اس لیے اب اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ سوچیں وہ کس حد تک گیا, تو گھر والوں کا ہو گیا نا. یہ بات جو تم آپ کر رہی ہو نا شمائلہ, یہی بات میری ایک فرینڈ ہے, اس کے ہی مطلب ظاہر ایک بات نکل رہی ہے تو میں کر رہی ہوں, لیکن کسی کی فیملی کی بات ہوتی ہے تو اس کی فیملی میں ان کے بہنوئی صاحب کا یہ حال تھا. سوچیں آپ, وہ یہی اسی تھا, اور لوگ کہتے ہیں نہیں بہن کا معاملہ ہے, چھوڑو نا, ہاں وہاں کے لیے مسئلہ بہن کے لیے بنے. یار بہن کا معاملہ کیا مطلب ہے, وہ کچھ بھی کرتا رہے, اور آفس میں کام کرنے والی خواتین جن پہ 2010 کے اندر ہی قانون بھی بنا کہ جی اگر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے تو اس میں پنشمنٹ بھی ہے, اس پہ فائن بھی ہے. آپ مدیہ یہ دیکھیں کہ اچھا ایک منٹ پہلے, سوری آپ کی بات, بہت ساری یہاں پہ لڑکیوں کو نا نہیں پتا ہوتا, جب آپ کالج وغیرہ میں بھی ہیں, یونیورسٹی میں بھی ہیں, یا آفس میں بھی ہیں, کہ ہراسمنٹ کس لیول پہ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو لفظوں سے کوئی بہت زیادہ آپ کی تعریف کیے جا رہا ہے, یا اسپیشلی آپ کے باس آ کے آپ کے یا سر پہ ہاتھ پھیریں, یہ چھوٹی میں چاہوں گی ابھی آپ ذرا بتائیں کہ کس, تاکہ لڑکیوں کو پتہ چلے کہ اس زمرے میں آتے ہیں ہراساں کیے جانے کے. لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ بیچاری ڈر کے دبک کے گھر والوں سے اس لیے بات نہیں کرتی کہ اگر میں اپنے باپ کو بتاؤں گی, اپنے بھائی کو بتاؤں گی تو وہ غصے میں آ کے آپ کے باپ آپ کو یونیورسٹی نہ جانے دیں, آپ کو کالج نہ جانے دیں, کیونکہ وہ بیچارے اب وہ آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے نا. تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں, وہ بھی صحیح ہے, وہ بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ تو جو کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, اس کی تو ہمت بڑھتی جائے گی, اس کی بڑھتی جائے گی. اس لیے کہ جب ہم اسکول کالج اپنے یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, یا ہم پروفیشنل لائف میں آ کے ایک ورکنگ لیڈی بنتے ہیں, آپ سوچیں دیکھیں تھوڑا سا اگر گھر کے اندر گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اگر ہم اپنے بیٹا اور بیٹی کو دونوں کو سمجھائیں تو میرے خیال ہے آگے ایک ان کو تھوڑی سی یہ اویئرنیس ملے گی. ہمارے کیونکہ ہم میڈیا کے ذریعے بہت ساری معلومات تو دے رہے ہیں, اویئر کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اس طریقے سے تھوڑا سا یہ ٹاپکس ایسے ہیں جس کے اندر ہم تھوڑا کھل کے بات نہیں کرتے, اس میں تھوڑا سا کھل کے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو فیملی جو ہے وہ لے کے چلے, اس کے بعد اس کے بعد آپ کا جب آفس دیکھیں کوئی آپ کو قریب ہو کے بات کر رہا ہے, آپ کو ٹچ کر کے بات کر رہا ہے, آپ کا دوپٹہ کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہے, آپ کو ایک دم آگے کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, ہاتھ پہ ایسی بات. اچھا میں ایک آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایسی کوئی مذہبی بات نہیں کرے, یا پھر اگر جیسے ہم حجاب یا عباءہ کی بات کریں تو ہم اس کے بالکل خلاف بات نہیں کریں, بلکہ ہم اس کی فیور میں ہی بات کریں کہ ایون کی لڑکیوں نے اپنے آپ کو پورا کور بھی کیا ہوا ہے, تو تب بھی ہمارے یہاں پر لوگوں کو, خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ہم اس مائنڈ سیٹ کی بات کریں, ہم اس بیہیویئر کی بات کریں. پورے نقاب میں لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کی آنکھوں کے بارے میں جیسے آپ سوچ نہیں سکتی. میں نے کہا چلو میں مارکیٹ جاتی ہوں کہ مطلب پورا کور کر کے نا, اس طرح کور کر کے گئی تو وہ پتہ نہیں کون کون سے گانے جو ہے وہ لڑکے گانے لگ گئے. دیکھیں اب میں نے کہا کہ اب میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی بھی ہوگی, اور صرف خواتین کو ہی ہراس نہیں کیا جاتا, آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کو بھی, لیکن کیونکہ بہت تعداد بہت کم ہے, پرسنٹیج بہت کم ہے, اسی والے سے اور بھی بات کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو آپ لوگ بھی اپنی شناخت ظاہر کے بغیر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بات ہے کہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, بات کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آنے کہیں مت جائیے گا. صبح سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے, جینے کا مزہ تو
ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہم بریک کے بعد واپس آ چکے ہوئے ہیں اور بریک کے بعد اپنی باتیں بھی ہو رہی ہیں, سب چیزیں چل رہی ہیں. ہم ایاز خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایاز صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج آپ کے شیڈز بڑے اچھے لگ رہے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤ, ان کا اس ٹاپک سے بڑا گہرا تعلق ہے. پوچھے کیوں؟ یہ کام کرتے ہیں, یہ لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں. آنکھیں تو ٹھیک اگر کرتے نظر خراب ہو تو آنکھیں تو, لیکن نظر خراب ہو تو وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے ویسے. نظر نہیں کی. دیکھیں نظر کس پہ پڑ رہی ہے پہلے کیونکہ چشمے اب اس ٹائپ کے آ گئے کہ ان میں جب آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو عمر صحیح پتہ چلتی ہے خواتین. نہیں, آدمیوں کی بھی صحیح پتہ چل جاتی ہے. آپ کے پاس وہ بھی گلاسز ہونے چاہیے. لوگ ہیں نا وہ آنکھیں ٹھیک کرتے ہیں یا دماغ وہ آنکھیں صاف کرتے ہیں, آپ لوگ جو ہیں آپ تو اکیلی کافی ہوتی ہیں مردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب آپ نے چشمے ایسے بنانے ہیں جس میں یہ آپ سب کا چہرہ میری طرف کیوں ہو گیا ہے, اتنا خوبصورت تو مجھے نہیں پتا. جیسے ابھی ایاز صاحب آیا اور میں نے ایاز صاحب کو بولا نا کہ جیسے آپ کا چشمہ بڑا اچھا, میں نے تعریف کی, لیکن ایسی ایسی تعریفیں بھی ہمارے وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی بھی. آپ بات کرتی, میں چاہوں گی آپ کنٹینیو اس کو کریں کہ جیسے آفس آئی ہیں, کوئی آپ کو بولے یہ آپ پہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ پہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ جب آفس نیا جوائن کیا, میں نے بھی آفس جوائن کیا, تو ہمارے میں ابھی ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے, تو ایک چینل میں نے بالکل جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, تو وہاں پہ میں پہلا ہی دن تھا, تو ان حضرت نے مجھے بولا کہ آپ تو بڑی آج پری لگ رہی ہیں. اب وہ کافی عمر میں زیادہ تھے, تو میں نے صرف اسمائل دی اس وقت. میں نے کہا کہ میں ابھی تو نہیں, میں ابھی ذرا 5 منٹ مجھے ذرا دیں, میں آپ کو طبیعت صاف کرتی ہوں. ان کو لگا نہیں لڑکی ہے تو اس کو ٹھیک ہے. اب اس نے جب تعریف کی, میں اس کو ان کو تھا کہ اس تعریف کا تو نہیں کچھ کہہ سکتی نا, میں نے کیا بولا ہے. تو میں نے ان حضرت کو جب ہیڈ لائن شروع ہونے والی تھی اور حضرت نے مجھے ہیڈ لائن کا پرنٹ آؤٹ دیا کہ مدیہ یہ ہیڈ لائنس پڑھنی ہے, تو میں نے ہیڈ لائن لیتے ہوئے پڑھا. میں نے کہا یہ اگر آپ کی جو نظریں لوگوں کو پریاں, جس نظر سے آپ مجھے پری دیکھ رہے تھے نا, اسی نظر سے اگر آپ ہیڈ لائنس دیکھ لیا کریں نا, تو آپ سے بالکل اتنی غلطی نہیں آؤ. اور میں نے اتنا اونچا بولا, میں بھی انتظار کری تھی میں سب کے سامنے نا بے عزت کروں. تو 5 دن کی اس بندے نے چھٹی لی اور اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو میری اتنی بے عزتی اس لڑکی نے کر دی, وہ نئی آئی ہوئی لڑکی نے, کہ کیونکہ میں اتنی باوازیں بلند بول رہی تھی اور وہ بیچارہ کچھ ہٹ بڑھا گئے, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. تو یہ بولنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے شٹ اپ کال دینی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بٹ ہر کوئی نہیں بول سکتا. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. مطلب اگر میرا کورٹ کا پہلا دن تھا, اور پہلا دن تھا, دوسرا دن تھا, اس طرح گزرتے گئے. میرا خیال مہینہ ہوا ہوگا, ایک بہت ہی سینئر سپریم کورٹ ایڈوکیٹ وہ میرے برابر میں تھے, اور مجھے اس کیس کے اندر جو ہے نا ڈیٹ لینی تھی, صرف ڈیٹ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی میں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کا کیس کیسا چلا, تو میں نے کہا سر آپ کون؟ تو وہ کہنے لگے کہ ارے بی بی آپ اگر پریکٹس نہیں کر رہی ہیں تو آپ میرے پاس جوائن کر لیں, اور آپ تو ایک مسکراہٹ دیں گی تو ویسی فیصلہ دے دے گا, جج صاحب فیصلہ دے دیں گے. میں 1 منٹ کے لیے ان کی شکل دیکھی, میں نے کہا سر آپ اپنی ایج دیکھیے. میں نے کہا سوری, آپ کے پیر قبر میں لٹکے میں. میں نے بہت بدتمیز ہو گئی, اور پھر میں نے ان کو جتنا سنا سکتی تھی کورٹ کے اندر سنائی. سب لوگوں نے ان کی بے عزتی دیکھی, اور میں نے بے عزتی کرنے کے بعد نیکسٹ ٹائم جب وہ مجھے ملتے تھے تو پیچھے سے آواز آتی تھی السلام علیکم میڈم, آپ ٹھیک ہیں خیریت سے. مطلب آپ کو اپنی عزت خود سے کروانی ہے. بالکل. اچھا کالر ساتھ ہیں ہمارے, ان سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں واقع سے ممتاز عزیز بول رہا ہوں. جی جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی, یہ موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کی زیادہ ذمہ داری حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ چاہے تو اپنے اختیارات کو استعمال کر کے موجودہ سسٹم میں بہتری لائے. اور جو انگلش سر آپ سے سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن مجھے پلیز بات کرنے دیجیے. آپ نے بات ابھی حکومت وقت کی, ہم ہر چیز پہ اگر حکومت وقت پہ ڈال دیں گے تو ہم خود کیا کریں گے؟ یعنی کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے, مجھے کسی نے دیکھ تو میں کہوں گی حکومت وقت نے کیا ہے, تو اگلے یعنی کہ میں اس پہ کر ہی نہیں رہی. کوئی ہم امریکہ میں تو نہیں رہے نا کہ ہم کہیں گے ہمارا بچہ نیگلیکٹ ہو رہا ہے, کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے لے جاتے ہیں بچہ. اگر امریکہ میں آپ کے بچہ نیگلیکٹ ہوتا ہے, بات ہے رویے بدلنے کی. یہ ساری سائیکی ہے, یہ حکومت وقت سائیکی آ کے ٹھیک کرے گا. ان کی سائیکی کون ٹھیک کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ ان کے بھی ان کی بذات خود حکومت کی بھی سائیکی ہے. بیماری ہے یہ. بالکل بالکل. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ مدیحہ. آپ مدیحہ نقوی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مدیحہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل, ریگولر کالر ہوں میں آپ کی. بہت شکریہ. جی جی, آپ ٹاپک دیکھ رہی ہیں آج کا؟ جی آپ ٹاپک بہت اچھا ہے, روزانہ کی طرح آج بھی گیسٹ سارے اچھے ہیں. ایک واقعہ جو میں بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی مدیحہ.
میں نے دیکھا کہ میں اور میری امی جا رہے تھے کہیں پہ، تو ایک لڑکی جو با حجاب اور نقاب کری ہوئی تھی، 2 لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ لڑکی جب تک گزر نہیں گئی وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے. تو وہ با حجاب لڑکی تھی، نقاب کری ہوئی تھی. میں نے امی سے بولا امی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حجاب میں ہے، ان کو کیا مل رہا ہے اس کو دیکھ کے. تو امی نے کہا بیٹا آپ ریئلائز کرو کہ جب وہ ایک با حجاب لڑکی کو اس نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر دوسری لڑکیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو میں مدیہ ابھی یہ ہیرسمنٹ کا تعلق جو ہے حجاب سے نہیں ہے، لیکن تھوڑی پروٹیکشن ہمیں اپنی خود بھی کرنی ہے. وہ تو بالکل بالکل ایگزیکٹلی ہم یہی بات کر رہے ہیں، ہم یہی بات کر رہے ہیں. چادر اوڑھنے کی، شال لینے کی تو آپ بالکل اوڑھ سکتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی دیٹس امپورٹنٹ. کیا بولا آپ نے مدیحہ؟ نیکسٹ بات کیا کری تھی آپ؟ میں مدیحہ کی کال ڈراپ ہوگی. نیکسٹ کالر ساتھ. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی جی السلام علیکم. مدیحہ بات کر رہی ہیں؟ جی جی مدیحہ بات کر رہی ہوں. ہاں جی، میں بس آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب میں بالکل چھوٹی سی تھی، اب تو الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، لیکن میں جیسا بازار میں جاتی تھی چھوٹی سی، میرا اصل میں بیسکلی تعلق جو ہے نا پنڈی اسلام آباد سے ہے. جی جی. تو جیسا یہ جو تنگ تنگ گلیوں والے بازار ہیں، جی جی وہاں پہ چھوٹی سی میں ہوتی تھی، تو لوگوں کا چھیڑ چھاڑ کرنا اور ہاتھ لگا جانا اور یہ وہ، تو وہ اس طرح کی جو واقعات ہوئے. تو میں ایک بعض دفعہ میں میری مدر مجھے کہتی تھی کہ آؤ چلو چلتے ہیں بازار، تو میں نے ہچکچانا شروع کر دینا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. تو میں نے ایک ٹائم ایسا آیا لٹرلی کہ میں نے بازار جانا چھوڑ دیا. یہ بھائی میں چھوٹی بھی تھی، ایکسپلینیشن بھی نہیں مجھے اتنی پتا تھی، اور ان جگہوں پہ ابھی بھی میں ہی نہیں، میں نے بہت ساری میری فرینڈز ہیں. آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے اپنی امی، کیونکہ ہم بچے بہت ڈر جاتے ہیں نا بچیاں، تو وہ ماں باپ کو نہیں، کیونکہ وہ خود ایک اتنی ٹراما میں چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی میں اپنی ماں سے یا میں گھر میں کس کو بتاؤں. کوئی خوف آپ خود بھی فیس نہیں کر پا رہے ہوتے. کبھی آپ نے اپنی امی کو بتانے کی کوشش کی؟ نہیں، میری ماشاءاللہ امی بڑی بولڈ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس قدر یہ عام برائی ہے کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ کھلے ہیں اس بارے میں. تو لوگوں کو کہیں یا نہ کہیں آپ، تو آپ لوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا، میری مدر بہت چھوٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ یہی کر سکتی ہیں کہ اپنی بیٹی کو گھر رکھ دیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ نہیں رکتے. اور سب سے بڑی ایک اور چیز برائی پتہ کیا ہے؟ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر لڑکی آواز اٹھا دینا تو باقی جو سارے لوگ ہوتے ہیں نا پھر مارنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بول بھی رہی ہے نا تو باقی سارے خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں. چینج ہو گیا تھوڑا سا. اور نہیں ایسا، اور نہیں وہ آپ کو میں بتاؤں، وہ اس طریقے سے ٹچ کرتے ہیں کہ کسی ساتھ والے کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. ان کی ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. یہ تو میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوا نا، بہت چھوٹے ہوئے تو مجھے پتا ہے. تو ان کی ایسی پرسنل، وہ آپ کو کسی کو بتانا، بچی تو سہن نہیں. یہ بتائیے کہ جب طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے وہ لوگوں کی جیب کٹ سکتی ہے، تو بازاروں میں یہ چیز بڑی اچھا. ایک چیز میں بتا دوں، ان صاحب نے جو بات کی نا حکومت وقت پہ، وہ کیوں بات کی؟ جب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی نا تو ہم بے بس ہو جاتے. اب ہمیں کوئی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم الزام دیں. پرابلم یہ ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں بے رخی، بے راہ روی، بدماشیاں اس حد تک بڑھ گئی ہے، کرپشن وغیرہ اس حد تک بڑھ چکی ہے. یہ بھی کرپشن کا حصہ ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں تو اٹس اے کرمنل آفینس. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو لوگ ہراس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے یہ خود اپنے گھر میں اپنی بہنوں پہ، بیٹیوں پہ اتنی سختیاں کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرے جیسے ہی لوگ باہر ہیں. انہوں نے جو پولیس کی بات کی ہے نا، دیکھیں آپ نے ظاہر ہے جو بات کر رہے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس گھوم پھر کے پولیس آتی ہے یا پولیس سے بات کرتے ہیں، لیکن پولیس کا بھی ہمارا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ سے سوال خود شروع ہو جائیں گے آپ سے. اچھا کیا ہوا تھا؟ اچھا کب کی بات ہے؟ کس قسم کا؟ مطلب بکواس کر رہے ہیں. اس کو جا کے پکڑو. وہ اپنے نہیں ایک منٹ تم چھوڑو، میں آپ بتائیں بہن جی آپ کا مسئلہ. اب جب خواتین پولیس افسران کو آپ سامنے نہیں کریں گے، خود آپ ایسی باتیں کریں گے کہ وہ بیچاری جو آلریڈی ڈری ہوئے ہیں وہ آپ کی سخت نظروں کا مقابلہ کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم جی، کون بات کر رہی ہیں؟ عامر بات کر رہی ہوں. جی جی جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، آپ روز ایک نیا ٹاپک، بہت اچھا لگتا ہے، روز ایک نیا ٹاپک لے کے بیٹھے ہو تو بہت مزہ آتا.
اور آج جو آپ کا ٹاپک ہے، آج قسم سے آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے بالکل مزہ ہی نہیں آ رہا کیونکہ اتنی خوفناک چیز ہے، آج کی عورت زیادہ بری چیز ہے. جی جی آج کی عورت زیادہ اسٹرانگ ہے کل سے. ہاں یہ تو بالکل، کیونکہ تعلیم بھی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے جی جی. اور دوسری بات ہے کہ عورت کم نہیں ہے کسی مرد سے بھی. وہی کھانا کھاتے، وہی یہ لوگ کھاتے. اللہ نے وہی نعمتیں اس کو دیے جو ان کو دیے، تو وہ کیوں اسٹرانگ نہیں بنتی ہے؟ اسٹرانگ بننے کی ضرورت ہے، اسٹرینتھ آف اے وومن. ہاں، کیونکہ آج کی عورت جم بھی جاتی ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھاتے تو یہ ہاتھ اٹھا سکتے، اگر وہ زبان چلاتے تو زبان چلا سکتی ہے. کیوں خاموش اچھی ہے؟ بالکل. ایک بات ڈر ڈر کے رستوں میں چلتی ہے. چھوٹی سی بات. مسز عامر نے بہت اچھی بات کی ہے. ایک چیز اور کہ زیادہ تر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر لڑکی ویک ہوتی ہے، جب وہ اس کے گھر والے اس کو ویک کرتے ہیں. اچھا، اور ورکنگ پلیس میں یا کہیں پر بھی وہ کہیں جاتی ہے اور اپنا جب دل کی دکھ وہ اپنے بیان کرنے لگتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ اس کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے. کبھی بھی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بات، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ، اگر وہ کمزور لڑکی ہے تو باہر جا کر وہ نہ بتائے اپنی باتیں، اسپیشلی اپنی کام والی جگہوں پر. وہاں پر جو لوگ ہیں پھر وہ اس بات کو یوز کر کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے. یہ تو سیکنڈ وہ ہے. معاشرے میں ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی جو ہیں ان کی تربیت میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. بیٹے کو یہ اچھا کھلائیں گے، بیٹی تم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، جیسے ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں، میں ان 3 بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے ہیں. جب آپ شروع سے بچیوں کو وہ کانفیڈنس دیں گے، یہ کیونکہ ہماری بدقسمتی، آپ دیکھیں نا، بیٹے کو بلائیں گے ادھر آؤ، بیٹا یوں آتا ہے، بیٹی کو جی امی، مطلب ایک آپ ذرا جسچر دیکھیں. ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں پڑھے لکھوں کو نہیں، ابھی ہم دوسرے، اس لیے کہ جہاں کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے وہاں پر اور بھی کمیاں ہو جاتی ہیں. احساس کمتری ایک بہت بڑا المیہ ہے. جاب کے لیے جو بچی نکلتی ہے اس کو ہمیں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے حالات خراب ہیں، اس کو شروع سے پریپیئر کریں. میں تو میرے پاس جیسے میرے آپٹیکل میں آپ یقین کیجیے گا کبھی کوئی بچی آتی ہے اور میں اس کو، میں نے کہا بیٹا یہ چن اٹھا کے بات کرو. آپ یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ جی مجھے لینس ہے. میں کہا بیٹا یہ اٹھا کے جیو. یہ چن جب اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کانفیڈنس آتا ہے. اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان ساری بچیوں کو کہوں گا کہ اگر ہم اپنی بات کرتے میں تھوڑا سا یوں بات کریں، تو اگر ہم اپنی بچیوں کو کراٹے سکھائیں، سب کچھ سکھائیں. دیکھیں 4 لوگ، انہوں نے بھی صحیح کہا کہ کوئی خاتون اگر اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو 10 لوگ آ جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ خاتون صرف یوں بھی کر لے تو وہ اس مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ یوں کہیں واٹس رانگ وتھ یو، ایک زور سے بولیں گے، وہ کہا نہیں باجی میں تو بس وہ یہ کرنا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. جیسے ان صاحب نے حکومت کے بارے میں کہا، دیکھو اس لیے بھی کہا کہ ہم جب پاکستان میں قوانین کی بات کرتے ہیں، کاروکاری پہ قانون موجود ہے، ہراسمنٹ پہ قانون موجود ہے، خواتین کی پروٹیکشن پہ قانون موجود ہے، ان کے رائٹس کے لیے قانون موجود ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس پہ قانون موجود ہے. سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ ہراسمنٹ کا سلسلہ رکے گا. یہ میں کراؤں گی، لیکن ابھی کالر ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ سارے قوانین موجود ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں کیا جاتا. کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں آپ کا وہ ریگولر ممبر تو نہیں ہوں پروگرام دیکھنے کا، لیکن ڈاکٹر معیز صاحب کے کبھی کبھار میں نے پروگرام دیکھے ہیں. جی جی. اور ان کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کا ٹاپک بہت خوبصورت، بہت دلچسپ، بہت قدیم اور بہت جدید، بہت سارے پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو فارمولائز نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی سارے مرد برے ہیں، ہم یہ کہیں کہ عورتیں بری ہیں. ہمیں حقیقت پسندانہ طور پہ ایک رائے قائم کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، جو بگڑا ہوا ذہن ہوتا ہے وہ اس چیز میں امتیاز نہیں کرتا کہ کسی نے نقاب اوڑھا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، یا کوئی بغیر نقاب اور برقعے کے باہر ہے. وہ اس میں کوئی تمیز نہیں کرتا. یہ بگڑے ہوئے اخلاق کی بات. اب بگڑی ہوئی قدریں، آپ دونوں میرے ہموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہمارا جو دور تھا اس میں بگڑا ہوا ذہن صرف اس قدر تھا کہ جب کوئی کسی کو، مطلب خواتین ہوتی تھیں چاہے وہ برقعے میں ہوں یا بغیر برقعے میں، ان کو اس طرح سے دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی دیکھ نہ لے دیکھتے ہوئے. یہ ایک شرم حیا کا ایک یہ پہلو تھا.
ऐसा नहीं था कि वो सारे फरिश्ते थे, नेक थे, पारसा थे, लेकिन उस दौर की रिवायत थी कि वो दुज़दीदा नजरों से इस तरह से देखते थे कि उनकी वो चोरों नजरों की चोरी भी ना पकड़ी जाए। लेकिन आजकल का जो दौर है वो तो सीना तान कर। अब मैं एक तजुर्बा भी आपके साथ शेयर करूं। जी जी। एक मार्केट में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, ये फैसलाबाद शहर की बात है। जी जी। खवातीन का एक बाजार था, वहां पे मर्दों को आमतौर पे उनका दाखिला ममनू होता है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ था, 2-3 लड़के थे और वो बिटरली एक लड़की को इतनी नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, हालांकि वो बच्ची अकेली भी नहीं थी। अब वो लड़के, अब बिगड़े हुए ज़हन की बात है, वो लड़की ये कह रहे हैं कि तुम घर से बाहर निकली क्यों हो। अब दूसरी सितम जलेबी की बात, उस भरे बाजार में ढेर सारे दुकानदार भी थे, बहुत सारे लोग फैमिलीज के साथ भी आए हुए थे। वो सिर्फ 3 लड़के थे, किसी में अखलाक की जरूरत नहीं हुई कि उनको जाकर, जो 3-4 लड़के बैठे हुए थे, कि उनको जाकर वो बताते कि क्या तुम्हारी माँ बहन घर में कैद होकर रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं। ये बिगड़े हुए ज़हन की बात है। अब एक थोड़ा सा दूसरा पहलू भी मैं आपके सामने रखूंगा। जी जी। वो ये है कि ये हकीकत है कि जो चीज मस्तूर है, छुपी हुई है, उसके बारे में तजस्सुस ज्यादा होता है। बिल्कुल। बुरके वाली को ज्यादा घूरा जाता है, ये तजस्सुस होता है कि इसके अंदर क्या है। बिल्कुल, ये भी बात। डॉक्टर साहब, आपका सब्जेक्ट नफ्सियात है, तो मैं इस हवाले से इसमें एक नफ्सियाती पहलू भी आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन कुछ खवातीन को, बच्चियों को, मैं ये नहीं कहता हूँ उनको फैशन नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ उनको ड्रेसिंग अच्छी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको माहौल की मुनासबत से अपनी ड्रेसिंग बेहतर रखनी चाहिए। जब वो मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, तो वो थोड़ा सा इस तरह की ड्रेसिंग कर लें कि वो अशयार ना बन जाए। बिल्कुल वो अशयार ना बन जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। वायलेट है कि एक खातून ने एक बात कही, इसी प्रोग्राम में बैठी हुई है, कि आप बावकार तरीके से जाते हैं और कॉन्फिडेंस है आपका, तो कोई जरूरत नहीं करता। बिल्कुल कॉन्फिडेंस। अगर वो कोई आपको देखेगा भी, जो नजरों से देखेगा, आपके साथ कोई बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक आखिरी बात। जी जी। हम अक्सर ये कहते हैं कि जी हमारा जमाना अच्छा था। ये इंसान की नेचर है, इंसान अपने माजी को बहुत अच्छा समझता है। और दूसरी हकीकत यह है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, तब्दीली का अमल हर दौर में रहेगा। आप किसी भी चीज को, किसी भी सोसाइटी को, इंसानी रस्म और रिवाज को आप जामद हैसियत में, जामद कैफियत में नहीं रख सकते। ये तब्दीली आएगी, ये तब्दीली पुराने लोगों को कबूल कर लेनी चाहिए किसी हद तक। किसी हद तक ये तब्दीली पुराने जहनों को, पुराने लोगों को ये कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो उस पर रिएक्ट इस तरह से ना करें कि वो एक खुद सरी और बगावत पैदा हो। इस्लाह की। सर आपने बहुत अच्छी बात की। सर मुझे अपना नाम प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी और इतनी मजे की आपने बात, और वो जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने उसी को आपने उसको समराइज कर दिया। मदिया सीन ये है कि अगर हम कहते हैं ना कि माशरे में टाइम की तब्दीली, पहले माशरा ऐसा था वैसा था। पहले मैं अपने आप को देखूं, जब कॉलेज के दिनों में, तो मैं वीक थी। मुझे ये नहीं पता था हैरेसमेंट कोई करे तो किस तरह क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल को जाके शिकायत करें। मैं अपने घर वालों को तो ज़रूर बताती थी कि आज इस लड़के ने जो है चिढ़ाया, इस तरह किया। तो क्या करते थे कि घर वाले स्ट्रेंथ लेते थे। मेरे डैडी में जो खुद कॉलेज छोड़ कर आते थे, खुद पिक करते थे कि जब मैं जाऊँगा तो, और वाकई ये हुआ था, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया था कि अब ड्राइवर के साथ जाने के बजाय जब मेरे वाले साहब ने खुद छोड़ना शुरू किया तो वाज डिफरेंस आ गया। लेकिन आज मैं देखूँ तो मुझे आज माशरे लगता है कि नहीं, आज तो हरासमेंट इतनी ज्यादा नहीं। कुछ दिनों पहले हम डिस्कस कर रहे थे ईद की छुट्टियों में, जैसे मैं पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में बात करी थी कि लोग तफरीही मकामात पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। एक ऐसे खातून का नाम, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा तो मीना उनका नाम, और वो अपनी फैमिली के साथ, वो अपने हस्बैंड के साथ और एक ग्रुप के साथ वो वेकेशंस पे गई। वो कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो हस्बैंड हैं और जो उनका ग्रुप है वो थोड़ा सा दूर चला गया, तो जहाँ पे थी तो वहाँ पे कुछ लड़कों का टोला था। लड़कों के टोलों ने जनाब, अच्छा उन्होंने तो खैर, क्योंकि ये अंग्रेज़ी में काफ़ी लिखा और मुझसे काफ़ी दूर है तो मैं ट्रांसलेट, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मतन क्या था, क्या जिस्ट क्या थी इनकी पूरी इसकी पोस्ट की, कि लड़कों ने उनसे कहा कि हाँ भाई आ जा चलो तो सेल्फी लेते हैं। अब साथ में सेल्फी में उसको लेने लग गए, लड़की की पिक्चर ना, और साथ में कहते ले सेल्फी ले ले, इसको भी अजीब भी अच्छा फील करेगी। ये एग्जैक्टली वर्ड्स थे, ठीक है, आ जा रहे तस्वीर ले ले, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अब वो जो लड़की थी, अब वो कह रही है कि मैं ये नहीं कि मैं वहाँ अकेली नहीं थी, ये सारे यंग लड़के आप देखें, और कहते जो आसपास के जो लोग उसके पास थे, कोई 400 के करीब लोग थे।
400 کے قریب لوگ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں, لیکن کسی ایک آدمی نے بھی کچھ نہیں بولا کہ وہ ان کو سنب کریں. اور ایسے نہیں تھے کہ بہت لمبے چوڑے نہیں, ینگ لڑکے جن کی اپنی گھر میں بہنیں ہوں گی, جو اچھی فیملیز کے لڑکے لگ رہے ہیں, جن کی اپنی مائیں ہوں گی, ان کی بھی کوئی بیوی ہوگی, ان کی بھی آگے جا کے اللہ اولاد دے گا تو بیٹیاں بھی ہوں گی, انہوں نے اس چیز کو دیکھا نہیں. اور پھر لڑکی اس وقت تو خیر بہت نے پھر آواز اٹھائی, اس نے شاؤٹ کیا, تو پھر ایک کوئی خاتون آگے آئی, یہ کافی وائرل. اچھا اس کے بعد میں نے کوشش بھی کی کہ ہم کسی طریقے سے ان کو لے کر آ سکیں, کانٹیکٹ مینا سے کانٹیکٹ کر سکیں. اس لڑکی نے جو بہت اچھا کیا, اس نے کام یہ کیا کہ اس نے بعد میں اس کو اسی ٹرپ میں اس نے دیکھا کہ کسی چائے کے کھوکے پہ یہ سارے لڑکے بیٹھے ہوئے, مطلب اس کا ہسبینڈ ساتھ تھا. اس لڑکی نے پکچرز لی, جو بہت دلیرانہ قدم اس لڑکی نے اٹھایا, اس نے پکچرز لیں اور اس نے پکچرز کو سوشل میڈیا پہ ڈالا. یہ جو تصویریں آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں نا, یہ انہی لڑکوں کی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو جتنا بھی آپ پبلکلی شیم کریں اتنا ہی اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے, انہوں نے تصویر لی اور اس نے کھینچ دی, پھر وہ وائرل ہوئی, وہ ٹویٹر پہ, وہ فیس بک پہ, لوگوں نے ایک دوسرے کے موبائل پہ میسیجز میں کہ یہ جو تصویریں ہیں لڑکوں کی, یہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے ان کے گھروں تک, ان کے خاندان تک, ان کو پتہ چلے وہ کر کیا رہے ہیں. آپ اس خاتون کو دیکھ لیں نا, آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ خاتون, لڑکی, بچی اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں, جب آپ خود ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ اتنے لوگوں میں وہ دوسری خاتون ہی آئے اور انہوں نے آ کے ان کی ہیلپ کی. تو یہ اسی ہم سوچ کے والے سے آج بات کریں, اور یہی جواب ہونا چاہیے. میں کل اپنے والد صاحب سے ڈسکس کر رہی تھی, میں نے اپنے والد صاحب کو پورا واقعہ بتایا اور میں نے کہا کہ اس نے یہ کیا, تو میرے والد صاحب کو بہت اچھا کیا. فائدہ پتہ کیا ہوا, میں نے اپنے ابا سے کو بات کی, ایک چیز ہے جو کہ ایگزسٹ کر رہی ہے معاشرے میں, ہم نے اس پہ بات کی, ہم نے, اور ایک طرح سے آئس بریک ہوئی. میرے باپ کے ساتھ ایک اور جو دوستی کا تعلق وہ بڑھا, ایک کانفیڈنس بڑھا, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی نیکسٹ ٹائم خدا نہ خاصا کبھی ایسا ہوا تو مجھے کرنا کیا ہے. بہت ساری بھی اس حوالے سے باتیں کرنی ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی بھی ہوگی اور اسے گفتگو آگے بڑھائیں گے. اسٹرانگ کیسے کرنا ہے, لا کیا کہتا ہے, شمالی سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات ہمارے دفتروں, کارخانوں اور کام کرنے والی دوسری جگہوں پر روزانہ پیش آتے ہیں, مگر متاثرہ خواتین اپنی غربت اور کئی دوسری مجبوریوں کی وجہ سے اس کی شکایت نہیں کر پاتی. لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے نکل کر سڑکوں, بازاروں بلکہ تفریحی مقامات تک پہنچ چکا ہے. ملک کی آبادی کا بڑا حصہ ہونے کی وجہ سے خواتین کی پڑھی لکھی تعداد کو نہ صرف معاشی, تعلیمی اور سماجی اداروں میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جانا پڑتا ہے, اور کم پڑھی لکھی غریب لڑکیوں کو اپنے خاندان کی گزر بسر کے لیے مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنا پڑتا ہے. اس دوران گھر سے دفتر جاتے اور واپس آتے ہوئے انہیں ہزاروں آوارہ نظروں اور بے رحم چہروں سے واسطہ پڑتا ہے. تعلیمی اداروں اور سماجی شعبوں میں کام کرنے والے پڑھے لکھے مرد بھی اس الزام سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. لیکن سب سے خطرناک صورتحال تو یہ ہے کہ تفریحی مقامات پر جانے والی خواتین بھی اب اپنے آپ کو مردوں کے نازیبا اشاروں, بیہودہ حرکتوں, اخلاق سے گری ہوئی باتوں اور جملے بازی سے محفوظ نہیں سمجھتی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں, وہ گھروں سے باہر کیا, وہ گھروں کے اندر بھی ہراساں کیے جاتی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ہماری بہن موجود ہیں جو کہ جہاں پر کام کرتی ہیں وہاں پر ان کو ہراساں کیا گیا تھا. ہمارے ساتھ میں ان کا نام نہیں پوچھوں گی کیونکہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہ یہاں پر انہوں نے اتنی ہمت ضرور اپنی بندھائی کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ہم نے بھی اس بات کی رسپیکٹ کی, اور ہم ان کو آپ کے سامنے نہیں لے کر آئیں گے, لیکن وہ پردے کے پیچھے سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ جاب کرتی ہیں؟ جی بالکل, میں جاب کرتی ہوں. اور کتنے عرصے سے جاب کر رہی ہیں؟ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے. اچھا, کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ایسا؟ میم ایسا ہے کہ جب میں پہلے تو اسکول, کالج وغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا تھا, بٹ جب سے میں جاب کرنے لگی ہوں تو اکثر آفس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ
ऑफिस के लोग ही इतनी ख़राब नज़रों से देख रहे होते हैं हम लोगों को कि जैसे हम यहाँ काम करने नहीं आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और रास्ते में आपको पता है ज़्यादातर लड़के होते हैं, कम एज के लड़के होते हैं, वो इस तरह की हूटिंग कर रहे होते हैं, छेड़े होते हैं और अक्सर पीछे लग जाते हैं, काफ़ी दूर तक पीछे आ रहे होते हैं हमारे साथ। तो हम लोग अकेले होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग अकेले होते हैं। वहाँ रुक के उनको कुछ कहना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लोग तो इतने बदतमीज़ होते हैं, उनको तमीज़ तो होती नहीं है कि किससे किस तरह बात करनी है। एक दफ़ा मैं ऑफिस जा रही थी, बाकायदा एक लड़का बाइक पे मेरे पीछे पीछे आया, काफ़ी दूर तक पीछे आया और उसने मेरा दुपट्टा तक पकड़ा। तो अक्सर वो दूसरे लोगों ने आके उसको सुनाना शुरू किया तो वो फ़ौरन भाग गया। लेकिन हमारे जो माशरे में ये हो गया है ना, लड़कियों के साथ ये बहुत गलत हो रहा है और इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। लोग तमाशा देख रहे होते हैं हम लोगों के साथ, या मेरे साथ या किसी और के साथ भी कुछ हो रहा होता है, सिर्फ लोग तमाशा देखते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी माँ बहन बेटी भी हो सकती है इसकी जगह पे। अच्छा, आपने जब आपको ऑफिस में, जब आपने बोला कि जब आपको यूँ है, तो आपने ऑफिस में कभी बात की, किसी कॉलीग से आपने शेयर किया हो? कॉलीग से शेयर करना क्या, वो सब लोग मिलके गैदरिंग में हुटिंग करना सामने वाली, मैं अकेली नहीं हूँ, वहाँ पे और भी लड़के हैं, उनके साथ भी होता है। तो कौन मेजर प्रॉब्लम किससे है? जो आपके बॉस हैं क्या? नहीं, सॉरी, बॉस तो अपने काम में बिजी होते हैं, उसके अलावा जो होते हैं लड़के वगैरह जो जॉब कर रहे होते हैं, जी बिल्कुल, वहाँ पे इस तरह की काफ़ी हरकतें होती हैं क्योंकि वो हमारे कोई रिश्तेदार तो हैं नहीं, हम लोग जॉब करने आते हैं प्रॉपर, वो अपने टाइम पे आते हैं, अपना टाइम देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो लोग हुटिंग कर रहे होते हैं अक्सर और गैदरिंग बना लेते हैं लड़के आपस में और अजीब तरह की बातें करना, बेहुदा सी बातें करना, जिसे हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को वहाँ जॉब करनी है। सही। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की है, लोगों को लग रहा होता है कि जो लड़कियाँ अपने घरों से निकल के बाहर काम कर रही होती हैं, वो तो काम, उन्होंने तो बस काम करना, चाहे जो मर्जी उनके साथ हो जाए। इन्होंने कभी कंप्लेन की अपने ऑफिस में अपने बॉसेस से या जो कभी आपने कभी कंप्लेन की? जी, मैंने एक दफ़ा कंप्लेन की थी अपने मैनेजर से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं समझाता हूँ इन लोगों को ना, अपनी होगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन वो 2-3 दिन बाद फिर शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो उन लोगों की नेचर है, वो नहीं बदल सकते ख़ुद को, वो यही करते हैं। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है वो कर रहे हैं, अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना काम कर रहे हैं, इग्नोर करते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें तो फ़र्क पड़ रहा होता है ना। लोगों को तो ये भी मसाइल शुरू हो जाते हैं, अगर कोई कंप्लेन कर तो कह देते हैं कि ठीक है निकली क्यों, घर बैठ जाओ, आप क्यों निकली हैं बाहर। ये भी अक्सर लोगों को लड़की मौका नहीं दो उनको, अगर अपनी ज़बान का इस्तेमाल करो कि भाई क्या बात है, बेटा अगर मेरी एज है तो बेटा कह दो, इनकी एज है ये भी बेटा कह सकती है। मैं आपको माइक दूसरा देती हूँ, माइक मुझे माइक चाहिए जी। मैं हाँ माइक अभी सर माइक बेसिकली जो मसले मसाइल आते हैं ना, वो यही आते हैं कि लड़की ज़बान, माइक नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कभी कभी किसी के साथ कुछ माइक हाँ, अब चल रहा है माइक। हाँ, आप माइक, आपका माइक चल रहा है? चल रहा है। नजरें तो है ही है, अगर मर्दों की हैं तो औरतों की, लड़कियों की भी हैं, उनको भी अच्छा रखो, बड़ा प्यारा रखो, नीचे रखो नजरें। चलना है, नौकरियां करनी है, सब कुछ है। रोड वालों को ये समझो कि ये हमारी पुप्पी के पुत्र नहीं है कि हर हफ्ते पुप्पी टपकेगी और ये भी आएगा। एक गुजर के जाने दो, आप अपना काम करो। और दूसरा, अपनी ज़बान का भी अखलाक थोड़ा सा रखो। अगर ऑफिस में है तो उनसे कहो कि बेटा क्या बात है, क्यों मेरी बेटी इतनी उम्र की नहीं है, मेरी बेटी बड़े को भी बेटा ही कहती है, वो दोबारा सब्जी लेने जाती है उसको भी बेटा ही कहती है, और कोई कचरे वाला कोई भी है उसको भी वो बेटा ही कहती है। तो उनको खुद ब खुद ही शर्म आ जाती है। थोड़ा सा इस ज़बान में भी ना हमें चाहिए कि हम अपनी जब बेटों और बेटियों की तरबियत करते हैं ना, तो ये चीज़ें लाजमी सिखाएं। एक तो अपनी नज़रों का सिखाएं कि इनको नीची रखो, इन नज़रों में भी कोई ऐसे तीर नहीं पैदा करो कि कोई आपको देखे और वो आपकी तरफ आए। खाली लिबास का नहीं है कि जी लिबास ही गलत पहना हुआ है, बिल्कुल बेटा ये चलता है, ये छोड़ दो। एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करूं, आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल माइंड न कीजिएगा। बहुत आसान आपने बात की, आपने काउंसलिंग की अपनी एक बेटी की, ठीक है, आपकी एक बेटी है, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास नौकरी नहीं है बिकॉज वो घर पे है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। हम एग्जाम्पल वो वाली क्यों दे रहे हैं? हम एग्जाम्पल मेरी बेटी इंस्टीट्यूट नहीं चलाती, वो अपना घर चलाती है। सुनिए तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, हम इन बच्चों की बात मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी बेटी की उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप अपना मैंने ये कहा है। हजारों लाखों बच्चों की मैंने अभी देखा है कि हम लोग कितनी है, 6 औरतें ना यहाँ, 6 औरतें हम लोग बैठी हुई हैं और ये कुछ मर्द हैं इसमें। अब ना हमें देख के ना
कुछ मर्द आपस में ना इशारे भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग बैठे किस जगह पे हैं और बात क्या कर रहे हैं, इसको तो समझना चाहिए। अच्छा ना? आप ये देखें, हम दो लोग जो बैठे हैं, दोबारा अभी टॉपिक हम जो दो लोग बैठे हैं ना, सुने एक मिनट सुने, हम दो लोग जो बैठे हैं, हम भी तो खवातीन की तर्जुमानी कर रहे हैं ना, हम भी कोई अगेंस्ट तो बात नहीं कर, क्योंकि ये हम सबका मसला है। हमारा भी, हम भी कहते हैं कि उनका, हम भी कहते हैं कि हमारी उन बच्चियों को जो कौम की हैं, जो हमारे हम इस टीवी के जरिए हमें देख रही हैं, वो हमारी बेटियां भी हैं, वो हमारी बहनें भी हैं, वो किसी की बीवियां भी हैं, लेकिन वो जिन मजबूरियों के तहत वो जा रही हैं, उसी में वो बच्ची भी शामिल है जो अपना चेहरा नहीं दिखा रही लेकिन अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है। तो हमें सबको चेहरा नहीं दिखा रही है आस भाई, लेकिन वो बच्चियां भी हैं जिनको एसिड से जला दिया गया। सुने ना, टॉपिक चेंज हो गया ना, टॉपिक चेंज हो गया। आपको अगर सना का केस याद हो, सना के केस में क्या हुआ था, यही हुआ था कि वो रक्शे वाला उसको छेड़छाड़ करता था। उसने रक्शे वाले को डांट टपट की, उसने कहा अच्छा तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद वो उसने उसके घर का रास्ता देख लिया, उसके घर गया, घर जाने के बाद पहले उसको देखा एक दो बार आते जाते हुए कि किस तरह से आती है, कैसे जाती है, फिर उसके बाद उसने उस पे एसिड डाला, उसका पूरा फेस जला के। आज वो लड़की बिलक बिलक के रोती है और आज वो रक्शे वाले को तलाश किया जा रहा है। उसकी FIR नहीं कट रही थी, वो FIR बड़ी मुश्किल से ह्यूमन राइट्स वालों ने कटवाई। आप सोचे एक लड़की पहले तो सिर्फ कमजोरी है क्या? हाँ, नहीं, कानून आपके इम्प्लीमेंट हैं कहा, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। जिस जगह पे तमाम प्रॉब्लम का एक पस मंजर है, उसको समझना जरूरी है। उन साहब ने भी कॉल पे जो बात की उसको समझना कि पस मंजर क्या, क्यों ऐसा है। देखिए तगय्युर जो है ना, चेंज, इसको कोई रोका नहीं जा सकता। जमाना चेंज होता है, मगर देखना ये कि चेंज किस डायरेक्शन में है, कंस्ट्रक्टिव है, प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। दुनिया के कई माशरे जो है वो तहजीब याफ्ता हो गए, इखलाकियात का दर्स पढ़ाया गया यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, अब वो माशरे दुनिया में तरक्की करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ माशरा कंस्ट्रक्टिव होने की बजाय डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये फैक्ट है। जब हम माजी की बात करते हैं तो माजी में बहुत सारी चीजें डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल माजी की फिल्में कैसी थी, कहीं किसी गाने में हीरो ने हीरोइन को टच कर दिया, वरना तो दूर दूर रहते हुए गाना गाते थे। देखिए ना, आज की फिल्में में जो लिपटा लपटी है, जब कोई देखता है तो क्या असर क्या होता है, तो साइकी पे असर होता है माशरे और माहौल से। अब जब आपके माशरे में डिस्ट्रक्शन आ गया, नेगेटिविटी आ गई, आपके माशरे में बेबसी आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो अब लोगों की इखलाकियात का दर्जा वो नहीं रहा जो पहले था। अब घरों से शुरू करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बेटा है तो मैं इसको ये सिखाऊं कि बेटा कहीं बाजार में किसी अनजान लड़की के साथ कोई हैरेसमेंट हो रही हो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे रोको, चाहे वो तुम्हारी कोई ना लगती हो। अगर हम अपने बच्चों को, लड़कों को ये तरबियत दे कि हर बहन, हर लड़की इस मुल्क की तुम्हारी बहन है, तो तुम्हें खड़े होकर उसको डिफेंड करना है। अगर हम ये कर सके अपने घरों से तो ये हैरेसमेंट के केसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्हीं से रिलेटेड है ये बात। एक हमारे आंखों के सामने एक दावत थी, वहां पर एक लड़की को हरास किया जा रहा था, ठीक है। एक लड़का ही स्टूड अप और उसने उसके खिलाफ उसने कहा कि लड़की को तुम नहीं यहाँ पे बदतमीजी नहीं करो। उनका आपस में कोई मसला आपस में लड़के और लड़की का हो रहा था, तो उसने मना किया। वो लड़का गया वापस, अपने साथ गैंग लेकर आया, टीटियां लेकर आया और उसने धड़ 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 उसने हर जगह शुरू कर दी, पिस्टल्स। जी बिल्कुल। और उस लड़के को जिसने बचाया था उसको ठीक ठाक हरास किया कि उस लड़के ने उसके बाद तौबा कर ली, वो दावतों में सजाना छोड़ दिया। उसने कहा मैं किसी की मदद आइंदा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर वही जो अभी बात हो रही है, कानून की कमजोरी। तुम्हारी बात इसी को बढ़ाते हुए मैं यही बात कहूंगी कि इसी वजह से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अपने बाप या भाई को ये चीजें नहीं बताती कि यार ये झगड़ा ना हो जाए, कानून की हमारे बाप नहीं हो रही है। कानून जो बनता है ना, देखिए कानून कौन बनाता है, माशरे का इंसान बनाता है। कानून पे इम्प्लीमेंट कौन कराता है, माशरे का फर्द कराता है। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने कुछ जिम्मेदारियां कानून पे डाल दी और हमें अपनी जिम्मेदारियां शहरी के तौर पर हटा दी। अगर मैं मिसाल के तौर पर इन्होंने कहानी बताई, बिल्कुल कानून हमने सिर्फ किताबों की हद तक रहने दिया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम उन किताबों से उन अल्फाजों को निकाल कर और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीजें थोड़ी सी रुकेंगी। देखिए ये चीजें हमेशा रुक नहीं सकती, ठीक है। क्राइम होने को अगर आप कहेंगे क्राइम होने को आप रोक लेंगे और हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही जो
ہم اب بات کر رہے تھے پولیس کی بات کر رہے تھے، جب ہم ان سے ہی اپنے آپ کو انہیں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ان سے ان کی نظروں سے ڈر لگتا ہے تو ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے. اور پھر یہ کورٹ کا معاملہ، کیونکہ شمائلہ آپ تو بہت دلیر ہے ماشاء اللہ سے، لیکن جو کورٹ میں کبھی کسی کا خاتون کا آنا جانا ہو تو جس سے بول لڑکی ہو اندر انٹر ہو کے واپس آ جانا ہی اس لڑکی کو مار دیتا ہے. اتنا بندہ ہوتا ہے، اتنی نظریں ہوتی ہیں، ہر ایک کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ کیوں آئی ہوگی، کس لیے آئی ہوگی. تو وہ چیز اب کیا کریں، اب وہ لڑکی بیچاری جو آلریڈی ٹراما میں ہے، شمائلہ اس کو باہر کیسے نکال کے لے کے جائیں کہ اٹھو اور آواز اٹھاؤ؟ ہاؤ، کیسے اس کو لے کے جا سکتے ہیں؟ اس کو فیملی سپورٹ کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں. جب لڑکی داخل ہوتی ہے نا کورٹ کے اندر، تو اگر کورٹ کے اندر میں بینگ اے لائر پہلے دن قدم رکھتی ہوں تو میں نے بھی یہ ساری ہراسمنٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی وہ نظریں صحیح ہیں، میں نے بھی وہ کوئی کونی مار کے گزر گیا، کسی نے کوئی جملہ کس دیا، اس طرح کی باتیں ہم نے بھی صحیح ہیں شروع میں. لیکن کیونکہ آتے آتے کانفیڈنس آتا ہے، آپ جب اپنی بیٹی کو کوئی کیس کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا گھر سے ہی تیار کر کے لے کے جائیں، اس کو بتائیں کہ کس ماحول میں جا رہے ہیں، کس طرح سے آپ کو وہاں پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک کھلا ایک منٹ روز جب کھلا کا ایک کیس داخل کرتے ہیں نا، تو کھلا کے کیس داخل کرنے میں آپ کو پتا ہے جج آپ سے 10 کوسچنز پوچھتا ہے، کیوں کر رہے ہیں، کس نے فورس کیا ہے، یہ آئی ڈی کارڈ، یہ آپ ہی ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی لڑکی کو اور برقع پہنا کے اپیئر کروا دیا جاتا تھا اور اس کی خلا کا کیس زبردستی جو فائل ہو رہے ہوتے تھے. تو اس وجہ سے کورٹ تھوڑی سخت ہوئی، جس کے اندر اس نے دیکھا کہ پورے پراپر وہی بندی ہے جس کے خلا کا کیس، اس کے اندر وہ کتنی ہراسمنٹ سہتی ہے، وہ پیشکار جس کے پاس اس کا کیس لگا ہوتا ہے، وہ ایڈوکیٹس جو ایڈوکیٹس اس کو کہتے ہیں بیٹھو، بیٹھ کے چائے پیو، وہ کہتے ہیں لنچ ٹائم ہو گیا تو چلو جی معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے. ایاز صاحب میں ابھی بات کرتے ہیں کہ روز ایک بندی نے کیا کہتے ہیں، میں اس کو جانتی ہوں، اسے اچھی فیمس بندی، اس نے ڈیورس لی تو اس کے بعد وہ جہاں سے بھی یونین کاؤنسل جو ہوتے ہیں تو یونین کاؤنسلر نے اس کو ہراس کرنا شروع کر دیا، اس کے پیپرز نہ اس کو دے کہ پہلے بیٹھ کے چائے تو پیئے، ذرا آئے تو صحیح. تو اب کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ جی کیونکہ اس کی ڈیورس ہو رہی ہے تو اگلا دیکھیں نا کتنا چانس لگا رہا ہے. تو یہ کیا ہے، جب آپ کی خلا ہو جاتی ہے نا، خلا کورٹ سے گرانٹ ہونے کے بعد آپ کو اس کی ججمنٹ اور ڈگری کی کاپی مل جاتی ہے، اور اسی کاپی کو آپ کو جا کے اپنے ایریا کے یونین کونسل میں جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے. وہ 3 مہینے کے بعد کنفرمیشن سرٹیفکیٹ خلا کا ملتا ہے یا طلاق کا ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جب وہ لینے کے لیے جاتی ہے تو ادھر وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہوتا ہے، یا تو پیسے مانگتے ہیں، اور اگر پیسے نہیں مانگتے تو وہ آپ کو کافی دیر سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام، میں دیاپتی، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں قصور سے. جی فائزہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا ٹاپک آپ کے سامنے، ڈسکشن آپ کے سامنے. ہاں جی بالکل، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی شو پہ تصویر دیکھی جو آپ نے سب کو دکھائی. جی اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان لڑکوں کی ڈریسنگ کیسی ہے تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر ان کی ڈریسنگ ایسی ہے، ان کا حلیہ ایسا ہے، تو کیا وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ہم لوگ ایک سائڈ پہ لے کے، میں آپ کو ایسے واقعہ بیٹا سناؤں گی نا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ ایک سائڈ پہ دیکھیں کہ ایک لڑکی آپ سے کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے ان لڑکوں نے اتنا تنگ کیا، ایسے کیا ویسے کیا. اگر آج آپ اس بات کو لے کر اتنا آگے آئی ہیں تو کیا وہ لڑکی خود کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ اس میں اتنی ہمت ہوتی تو یہاں آپ کے پاس بیٹھی ہوتی. اس میں ہمت تھی، اپنا فیس تھی. دیکھیے میری بات، آپ دیکھیں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جب ایک لڑکی ہی ایک لڑکی کو سپورٹ نہیں کرتی نا تو پھر دیکھیں کس کے پاس جائے وہ. اور اس کا رونا بھی یہی ہے کہ 400 لوگوں میں، اور اس نے بہت اچھا کام کیا، اور اس نے دیکھیں ان کے اندر کیا کہتے ہیں، خاتون نے، لڑکی نے جو ہوا، کیونکہ اس وقت نہیں ہے تو اس نے بھی اپنی آواز اٹھا کے اس نے پوسٹ ڈالا اور اس نے بتایا. تو وہ باہر تو آئی گئی نا، اتنی جرات اس میں آئی کہ وہ باہر آ گئی. فیس کا آنا یہ اتنا ضروری نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ٹاپک لے کے باہر آئی، جو کپڑوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایک وقت تھا جب حالات تھوڑے سے بہت ڈسٹرب تھے نا، تو ون آف مائی فیملی ممبر کوئی کسی شاپ کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے نا، تو لڑکی اکیلی گاڑی میں تھی، تو اچھے خاصے گاڑی، بڑی گاڑی جس میں اچھے خاصے لڑکوں نے کپڑے پہنے ہوئے اترے، ٹی ٹی نکالی، اس کو بولا اپنا موبائل دو، مطلب تو اس نے موبائل اپنا جو ہے وہ دے دیا. تو یہ لباس جو ہے، اگین وہی بات،
لباس کا تعلق آپ کی شخصیت سے نہیں ہوتا. یہ ہمیں پہلے اپنا مائنڈ سیٹ دماغ سے نکالنا ہوگا. اور گاڑیوں میں لوگ آپ کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں, کیا کپڑوں کی بات کر رہے ہیں. چلو ابھی ایک انڈین NGO ہے جس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے, بریک تھروز کا نام ہے NGO, اور اس نے انڈیا میں آپ کو پتا ہے یہ حادثات کتنے زیادہ ہوتے ہیں, تو بریک تھرو نے ایک ان کی کیمپین جس کا نام تھا شیئر یور اسٹوری ود یور سن, تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. میں چاہتی ہوں ذرا یہ ویڈیو آپ لوگ بھی ذرا دیکھیں کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے کہ جس کو بہت ذرا خاص بنا رہی ہے. پتہ ہے کل آفس جاتے ہوئے کیا ہوا؟ کسی نے مجھ پہ پاپ کارن پھینکا. دیکھا تو 2-3 لڑکے بائک پہ بیٹھے تھے. پھر میرا پیچھا کرنے لگے اور چھیڑنے لگے یہ کہہ کے کہ ارے میڈم آپ کے بال میں میرا پاپ کارن اٹک گیا ہے, ذرا واپس کر دو نا. کیا کرے, کتنوں کو سمجھائے. Share your story with your son. Don't let what happened to you happen. یہ آپ نے دیکھا کہ نہ سمجھاتے ہوئے ماں بھی اپنے بیٹے کو اسے سب سمجھا دیا ہے. جو ہراس کر رہا ہے نا, کہ جو ایک ماں سے گزری اس کو مار رہا ہے, وہی حرکت اس کی ماں نے اس کو بتا دیا کہ میرے ساتھ ہے. اور اس کو تب اندازہ ہوا لڑکے کو جب اس کے اپنے گھر میں, جب اس کے اپنے گھر میں ہو رہا, اور اس کو اس نے احساس کیا کہ میری ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, تو میری, اور اس کو کتنی تکلیف ہوئی نا, تب اس کو پتہ چلا کہ بیسکلی جو میں حرکت کر رہا ہوں, اس کا وہ جس بندی کے ساتھ میں حرکت کر رہا ہوں اس کو اور اس کے گھر والوں کو کتنی میں ایذا میں مبتلا کر دوں گا, ان کو میں کتنی پین میں ڈال دوں گا. تو یہ چیز اب ہمارے ہاں تو خیر کیونکہ اتنی کھل کے, جیسے بھی ڈاکٹر مویز نے بات بھی کی کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ بیٹا اگر کہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہو, تو کہ کاش ہمارے پاکستان میں اگر کہیں سمجھایا جائے, یا انڈیا میں سمجھایا جائے, بہت ساری جگہوں پہ سمجھایا جائے کہ بیٹا اگر کبھی کسی لڑکی کو کوئی لوگ تنگ کریں تو آواز اٹھاؤ. لیکن وہی نازیہ کی بات کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے. اور پھر واقعہ بھی نازیہ نے بتا دیا. ایک روز بھی ہم ایک واقعہ بتائی تھی کہ فیس بک پہ یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ ایک شخص اپنی بیگم کے ساتھ گھر کی خاتون پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کو جاتے ہوئے باقی بائک والے ہاتھ سے پکڑ کے باقاعدہ اس عورت کا ہاتھ ایسے کر رہے تھے, اور جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ گاڑی میں تھے, and they were laughing, اور وہ they were helpless couple, they were speeding, they were speeding. جہاں بات کرتے ہیں کہ آپ ان کے کپڑے دیکھے لوگوں کو ہراس کر سکتے ہیں, تو یہ جو گاڑی والا ہے یہ روک بھی تو سکتا تھا. میں اگر گاڑی میں ہوتی, میں گاڑی چلا رہی ہوتی, تو میں اس کو ٹکر مارتی اور میں اس کو بتاتی کہ تو کر کیا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہی مجھے. اچھا آپ صبح سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے, سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ اب ایک اور کیس اسٹڈی یہاں پر ہے, ایک اور کہانی ہمارے ساتھ ہے جس پر ہم بات کریں گے. ہماری بہن ہے, نام وہی کیونکہ ہم نے ان کو ویسے ہی پڑھتے میں رکھا تو میں ان کا نام ان سے نہیں پوچھوں گی, اور لیکن ان سے سنیں گے ضرور کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سلوشن ہم اس میں سے نکال لیں, اور کوئی سلوشن ہم ان تمام لڑکیوں کو دے سکیں جو کہ ایگزیکٹلی اسی سچویشن سے گزر رہی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ جی جی وہاں لڑکی بھی ساتھ پڑھتے ہیں. جی جی. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا نمبر مانگے اور ہم اس کو اگر نمبر نہیں دیتے تو وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی رجسٹر پھاڑ دینا, کام کر رہے ہوں تو, یا کلاس میں اگر اکیلے ہوں تو لاک لگا کے چلے جانا, بائکوں پہ پیچھا کرنا. اگر نہیں جواب دیتے تو کبھی ٹچ بھی کر جاتے ہیں بائک پہ سے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آگے نکل چکے ہیں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ, کچھ لڑکیاں یونیورسٹی میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے جی, تو یو کین آلویز گو اپ ٹو, لائک آپ اپنے پروفیسرس کے پاس جا سکتے ہیں, اور آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہاں یہ تنگ کر رہا ہے. کبھی شکایت کی ہے لیکن اب وہ بات ہے نا کہ ہم اپنے سر, اگر ہمارے استاد ہیں ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ ایسے سر ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ لڑکی گھر سے, مینس میرے گھر میں اجازت نہیں ہے پڑھنے کی, آگے بہت مشکل سے مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں آگے پڑھوں.
اب میں اگر سر کو کبھی کوئی لیکچر بھی ہوتا ہے, مجھے پوچھنا ہوتا ہے کہ سر مجھے لیکچر بتا دیں, تو وہ تک ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ جب فری ہوں تو آپ آئیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لیکچر ہے, آگے کا کام کیا ہے. اس طرح کی جب وہ باتیں کر سکتے ہیں تو پھر میں ان سے کیا امید رکھوں کہ میں اور کسی کی بولوں کہ وہ ایسا کر رہا ہے یا اس لڑکے نے مجھے یہ کہہ دیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا. اور جب سب کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی کچھ نہیں کہہ سکتی, اپنے گھر میں کمپلین نہیں کر سکتی, کیوں؟ کیونکہ اس کی پڑھائی بند ہو جائے گی, تو وہ اور مزید تنگ کرتے ہیں. نہیں تاکہ ہاں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی تو مجبوری ہے, اس کو تو برداشت کرنے پڑے گی. اور پھر بہت ساری ایسی سٹوریز بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جب لڑکے آپ کا نمبر مانگتے ہیں, آپ نمبر نہ دیں, اور پھر ان کے پاس کسی طریقے سے آپ کا نمبر آ جائے, تو پوری یونیورسٹی میں ہر ایک کو آپ کا نمبر دے دیتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ مجھے نمبر نہیں دیا تھا, تو پوری یونیورسٹی کے پاس تمہارا نمبر ہے. اور ایسا بہت ہوتا ہے یونیورسٹیز کے واش رومس میں. بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو واش رومس میں جا کے لڑکیوں کے نمبر لکھ دیتے ہیں, اور پھر اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں. اور پھر لوگ, تو یہ صرف یہ نہیں کہ یونیورسٹی لیول پہ ہوتا ہے, تمام تر لوگوں کے ساتھ, جو کہ اگر میں بھی کوئی کام, میں اگر میڈیا میں ہوں, اسکولس میں ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہو, سب اکاؤنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لگتا ہے کہ ڈیسنسی لڑکیاں ہیں, ان کے بارے میں بہت ہی غلط ریویو لکھا ہوا ہوتا ہے, گالیاں بلکہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں, نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور فیس بک پہ ان لڑکیوں کی پکچرز ہوتی ہے, اور وہ اپنی دھن میں کھڑی ہوئی ہوں گی, کسی نے کلک کر کے نہ لگا دی فیس بک پہ, جسٹ ٹو میک دیم فیمس فار دا رانگ ریزن. سوشل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. ٹویٹر پہ لوگ اتنی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ ٹیگ کر سکتے ہیں, تو وہ ہراسمنٹ. اچھا خیر, کچھ ایسے واقعات ایسے بھی ہمارے پاس ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ جس میں ہم, جیسے ابھی مینا کا ایک واقعہ تھا کہ مینا نے کتنے اچھے طریقے سے, کہ مینا کی آج بات ہر کوئی کر رہا ہے, اور بہت ساری لڑکیوں کو ہمت ملی ہے, اور بہت سی لڑکیوں کو پتہ چلا کہ اچھا اگر کوئی کرے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یا صاحب آپ بھی ذرا, آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ میں بتانے کے لیے, اسپیشلی کہ اگر کس طریقے سے بتا رہا تھا. اور یہ مزید جو ہماری جو بچیاں ہیں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور آج کے اس میسج میں کہ ایکسپو سینٹر یا جیسی پبلک پلیس ہوتا ہے یا مالس وغیرہ, وہاں پہ زیادہ تر کنجسٹڈ جب ہو, زیادہ لوگ ہوں, تو ایکسپو سینٹر میں میری بھتیجی ہے ماشاءاللہ, وہ بڑی, اس کی بھی ہائٹ وائٹ اچھی ہے, اور وہ برقع ورقع بہت کرتی ہے, وہ اسی میں وہاں گئی, تو وہ جا کے کسی جگہ کچھ خریدنے لگی, تو ہم لوگ بیٹھ کے وہاں کھانا کھا رہے تھے, تو میرے بھتیجے وغیرہ وہ بھی میرے ساتھ تھے, تو وہ وہاں پہ کسی نے ان کو چھیڑا, اور لڑکوں کا ایک گروپ تھا, کوئی 3-4 لڑکوں کا, تو اس نے خیر, اس نے, وہ ہے ذرا ایسی ہے, وہ بھی بالکل, اس نے جیسی ان کی بیٹی ہے ماشاءاللہ, بالکل لڑکا ہے, یہ تو بڑے مطمئن بھیجتے ہیں اس بچی کو. تو وہ کیا ہوا کہ اس نے کہا اوکے جسٹ ویٹ, تو اس نے ایسی کچھ ایسے لڑکوں نے بولا یہ یہاں آئی ہے. اب میں سب سے زیادہ پٹھان آدمی ہوں, مگر مجھے میرے بچوں نے, بھتیجے نے روک دیا کہ آپ تو بیٹھ رہے ہیں, آپ تو صرف تماشا دیکھیے گا. یہ وہاں سے وہاں گئی ہے, اور جا کے دوبارہ وہاں کھڑی ہوئی, تو وہ پھر جیسے آگے بڑھے, پھر جو انہوں نے اس کی کٹ لگائی ہے, جو ٹکا کے مارا ہے, اور پھر جب میں آیا تو انہی بچوں نے انہی لڑکوں کی پھر فوٹو کھینچی ہیں, اور فوٹو کھینچ کے پھر وہاں ایک تماشا بن گیا. بلکہ وہ 1-2 میڈیا والا آنے لگے تو میں تو گھٹ گیا, میں نے کہا مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس طرح کے واقعات, یا جس طرح ہم ابھی اس میں وہ پرابلمز دکھا رہے ہیں جو بچیوں کی ہے, اس طرح ہمیں وہ ساری چیزیں بھی, کیونکہ یہاں اس وقت 6-7 لوگ جتنے بیٹھے ہیں, یہ صرف ان بچوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان بیٹیوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان ماؤں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان لڑکوں کو انسان بنانے کے لیے بیٹھے ہیں, جو اپنے گھر میں اپنی بہن کو جب چھوڑ کے, یا اپنی ماں کو یا بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں. اچھا, والد کا کتنا کردار ہوتا ہے بچوں کو اسٹرانگ کرنے میں؟ دیکھیں, میں نے ابھی جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا, اور آپ یقین کیجیے گا کہ ہر ماں باپ کو ایسا ہی سوچنا چاہیے, اور بچیوں کو یہ نہ کہ تم تو لڑکی ہو, تم تو لڑکی نہیں ہے آپ کو. جو بچوں کو, جن بچوں کو آپ نے ایجوکیشن دے دی, وہ آپ کے بیٹوں کے برابر ہو گئی. ان کو جو کانفیڈنس ملتا ہے, ہم ایجوکیشن کیوں دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کل ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے, یا اللہ نہ کرے فیملی میں کوئی مسئلہ ہو, تو ان کے پاس ایک تعلیم کا زیور ہو. آپ جس طرح عروج کو تیار کیا, آج وہ اس قابل ہے کہ مجالے کو اس کو چھیڑ دے, وہ 3-4 بندوں کو تو کٹ ایسی لگا سکتی. ایک دفعہ ملا ہوں, اور ایک دفعہ میں اس نے امپریشن چھوڑا ہے. تو ایسی بچیاں ہزاروں لوگوں کے لیے امپریشن ہوتی ہیں کہ کسی کا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ بھی لڑکی ہیں, سب کو پتا ہے. کسی لڑکی کو کیوں چھیڑ رہے ہو, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کیوں چھیڑ رہے ہو, ایک ہوتا ہے کیا پرابلم ہے تمہاری. بہن جی میں آیا ابھی ایاز بھائی, دماغ سے نا صنف نازک نکالنا. صحیح بات ہے, بھائی آپ جب کیس لڑتی ہیں, آپ سوچیں, آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتی ہیں, جب آپ کیس لڑتی ہیں
تو وہ سارا کانفیڈنس آپ گھر سے لے کے چلتی جب آپ کیس پڑھتی ہیں. تو جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب کوئی بات کریں گی تو وہ بھی کہے گا یار میرا خیال ہے جو یہ کہہ رہی ہے وہی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو ڈیسیجن ہوتی نہیں. صرف ماں کو نہیں کرنا چاہیے کہ ماں ہی بیٹی, باپ, بھائی, شوہر, سب بالکل. یہ مرد, ایسی بات نہیں ہے کہ سب مرد ایسے ہیں, بہت پیارے مرد ہیں, بہت پیار کرنے والی, جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا, تو مرد بھی بہت پیارے ہوتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں ایگزامپل اس لیے یہاں پہ بیٹھے شوہر کو اپنی بیٹی کو, بیوی کو اور اپنی بہن کو اتنا اعتماد دینا چاہیے, اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ وہ باہر سے نکلے تو لڑ سکے لوگوں سے. بعض مرد ایسے بھی کانفیڈنس دلا دیتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے نا مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے, کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی شمائلہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی جی کہنا میں یہ چاہوں گی کہ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ لڑکیوں کی بے بسی, اور اس میں یہ چیز میں جیسے یہاں پہ لوئر ایک بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے ایک لڑکی کا ذکر کیا کہ اس طرح سے اس نے تھوڑی سی اپنی امپاورمنٹ شو کی اور اس رکشے والے کے ساتھ وہ الجھی, پھر اس نے اس کو جو ہے دیکھا, جاتے آتے دیکھا, اور اس کے بعد پھر اس نے اس لڑکی کا حلیہ بگاڑ دی. جی جی بھی ہونا چاہیے ان میں, اور ان کو اس طرح کے لوگوں کو بولنا بھی چاہیے, بات بھی کرنی چاہیے ان کو اس طرح سے جیسے اس عورت نے ویڈیو بنائی وہ وائرل کی, پوری کرنا چاہیے. لیکن جب ایک لڑکی اس طرح کی سچویشن میں پھنس جاتی ہے, جیسے وہ لڑکی پھنس گئی, اس پہ ایسے پھینک دیا, تو پھر اس کے بعد یہ جو سارا آپ کا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ان لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے کون آگے آتا ہے؟ تو یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کی مدد پھر کس نے کی؟ میں ایگزیکٹلی میں اب دیکھیں نا, ہم اگر بات دیکھیں, اگر یہ ایک سٹوری ایسی ہے, یہ ایک سٹوری, ہزار ایسی سٹوریاں ہیں. اب یہی ہم اس کی مدد کے لیے, باقی کیونکہ جو ہونا تھا ہم کچھ بھی کر لیں, لیکن میں اس کو اس سے پہلے جانتی تھی, نہ اس کو اس سے پہلے جانتی تھی, ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے. مصباح خالد جو اسماعیل اگین, وہ بھی مسرت مصباح صاحبہ, ان کے پاس بہت ساری لڑکیاں ان کے پاس کام بھی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے انہیں کانفیڈنس دیا اور انہیں بتایا کہ تم بھی انہی لڑکیوں کی طرح سے, ان کا چہرہ واپس نہیں. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم عدیہ بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نگہت بول رہی ہوں لاہور سے. میں بات کرنا چاہتی ہوں بیٹے, آپ کے پروگرام میں چھوٹی تھی, زیادہ لمبی نہیں کروں گی بیٹا. یہ ہماری غلطی ہے, ہمارے ماں باپ, ہم لوگوں کی غلطی, ماں باپ کی. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, ان کو سکھائیں کہ بچیوں یہ آپ کی بہنیں ہیں, ان کو نہیں تنگ کرنا. باہر جاتی ہوں تو میں آپ کو اپنے نواسے کی میں کہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ سولسٹر ہے ابھی, لیکن تب وہ پڑھ رہا تھا, او لیول میں تھا, اے لیول میں, تو وہ میں اس کو, مجھے وہ جاتے تھے نا میک ڈونلڈس, تو مجھے, میں ان کی نانی بول رہی ہوں. وہ بچے مجھے کہتے تھے کہ نانو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, گاڑی میں بیٹھ جائیں, تو چلیں میک ڈونلڈس لینے جا رہے ہیں ہم. میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ 4-5 لڑکیاں, لڑکے پاگل ہو رہے ہیں, کوئی ڈرائیور پاگل ہو رہے ہیں, ان کو دیکھ کے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. اچھا میں دیکھتی رہی, میں نے کہا, میں مڑ کے دیکھتی رہی, میں نے کہا میں دیکھتی ہوں, میرا بیٹا نکلتا ہے باہر تو وہ بھی ایسے کرتا ہے. وہ مدیحہ, وہ ماشاءاللہ 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 وہ باہر نکلا, وہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اور سیڑھیاں اتر کے اور وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا. میرا اتنا دل خوش ہوا. میری بیٹی کی تربیت ہے یہ اپنے بچوں کو, سارے 3 ماشاءاللہ اس کے بیٹے ہیں, تینوں ایسے شریف اور نیک, اللہ میاں سب کو ایسی اولاد دے, اور اتنے اچھے بچے ہیں. اور اللہ کرے. جی 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 آپ کچھ کہہ رہی تھی, کمپلیٹ بات کریے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یہاں کا ہائی کورٹ کا وکیل ہے, اب وہ سالیسیٹر ہے, باہر سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ. میں زندگی دے اللہ میاں اس کو بہت لائک کرے. یہ ماں باپ کی تربیت ہے, ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے. اور صرف ماؤں میں نہیں, صرف والد ان کا بڑا رول ہے. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں شازیہ بات کر رہی ہوں, شازیہ ایاز. جی 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 کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نا آپ لوگ تبصرے کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے, تو لیکن جس کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ تو آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں دیکھتے, ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟
तो मैं इनका मसला पूछ नहीं, मेरे साथ ये मसला हुआ था कि मैं 4 बच्चे हैं मेरे और मैं अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ थी। अच्छा। हूँ बल्कि। तो मुझे जो है ना, मेरे हस्बैंड की 2014 में डेथ हुई है, उनको मर्डर किया गया उनका गोली मार चौरंगी पे। अयाज नाम था, मोहम्मद अयाज उनका नाम था। तो उनकी डेथ के बाद, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे सारा कारोबार था जो भी था वो मेरे सास ससुर ने और मेरे देवर ने ले लिया। मैंने केस किया तो मेरे साथ जो भी वकील थे वो भी उनके साथ ही मिल गए। मेरे साथ किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कुछ मदद नहीं की मेरी। मेरे बच्चों को अभी 2.5 साल मेरे शोहर की डेथ को हो चुके हैं। मेरे खानदान वाले जिस तरह कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, अल्लाह का शुक्र है चल ही रहा है मेरा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान वालों को, वज़ीर आज़म को ये के पास ये दरख्वास्त देना चाहती हूँ कि मेरे आप लोग जो भी कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान तो तबाही हो ही जाएगा, क्योंकि बद्दुआएं तो हमारे दिल से निकलती हैं, हमारे यतीम बच्चों के दिल से निकलती हैं। अच्छा, इसमें सक्सेशन जो विरासत का हिस्सा होता है उसका केस दाखिल किया गया था आपकी तरफ से? हाँ, मेरे साथ जो भी उन्होंने कहा कि मुझे तलाक नहीं थी और मुझे तलाक याफ्ता साबित कर दिया गया। ओह गॉड, जाली डॉक्यूमेंट बना लिया गया होगा। और बच्चों के पास जाता है बल्कि अगर आप अपना नंबर छोड़े ना तो अगर हम भी अगर मदद कर सकते तो कॉल कीजिए। और देखिए, आप मुझे दुखी होता है कि हम अपनी एग्जांपल्स ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे लोगों की बातें सुन के मजे ले रहे हैं, हम नहीं बता रहे कौन है जो नहीं गुजरा हुआ। ये भी हरासमेंट है ना, जो नई बात करी होती ना, वो शर्म का वो उनको खौफ होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बाप मुझे मार देगा, मेरे भाई अपने दोस्तों को मुंह नहीं दिखा सकेगा। ये बात होती है। हम क्यों बैठे हुए हैं? एम्पावर करने के लिए बैठे हुए हैं ना। अब एक और वीडियो आपको ब्रेक थ्रू में दिखा रही हूँ, जैसे भी आपने इनकी देखी कि शेयर योर स्टोरी विद योर सन, उन्हीं की एक और वीडियो भी है। मैं आपको ये वीडियो भी पहले दिखाती हूँ। ये टोन चेंज कर दो। क्यों मॉम? बदल दो। पर क्यों? क्योंकि रोज जब मैं ऑफिस जाती हूँ कुछ लोग मुझे देखकर ऐसी ही सीटी मारते हैं और मैं सीटियों से थक गई हूँ। शेयर योर स्टोरी विद योर सन, डोंट लेट व्हाट हैपन टू यू। ये किस कदर स्ट्रॉन्ग बात, छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी 1 मिनट की भी वीडियो नहीं थी, और उसमें कितना स्ट्रॉन्ग वीडियो बात जो है ये माँ ने अपने बेटे को समझा दी है। आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम गाने सुन रहे होते हैं, बहुत सारे और हमारे गानों के लिरिक्स ऐसे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके लिरिक्स क्या हैं। और उन लिरिक्स में जो हीरो है वो हीरोइन को बाकायदा एक तरह से हरास कर रहा होता है कि वो जा रही है। बहुत सारे से गाने के, अकेले ना बाजार जाया करो नज़र लग जाएगी, कोई आपको ऐसा बंदा कहे ना तो जूती उतार के उसके सर पे मारे। लेकिन फिर वही वाली बात, हम एक ऐसी जगह पे खड़े जहाँ पे हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। जहाँ अगर मैं सोचती हूँ कि मैंने बाहर निकल के आवाज़ उठानी है, मैंने अगले का मुंह तोड़ना है, वहाँ पर मेरे सामने ऐसी भी स्टोरीज आ जाती हैं कि जहाँ पर अगले ने अपने बदला लेने के लिए, बेइज्जती का बदला लेने के लिए लड़की के मुंह पे डैमेज कर दिया। अच्छा मदीहा, ये तो हम फिर भी एजुकेटेड है या ऑफिस गोइंग है। इमेजिन वो मासी या जो घर में बिल्कुल जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं, जो बिल्कुल मजबूर हैं और उनके ऊपर ये हरासमेंट होती है और वो बर्दाश्त करती हैं क्योंकि उन्हें एक वक्त की रोटी चाहिए। इमेजिन, हम तो फिर भी बोल सकते हो भाई क्या मसला है, वो तो ये उठ के नहीं बोल सकती, देर से गेट आउट, ना पैसे देंगे ना कुछ। अच्छा, एक चीज़ और, जो हम जो मासी लेवल की बात करते हैं ना, पता है वो औरतें ना फिर भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर निकलती हैं, वो धक्के भी उन्होंने खाए हैं, सड़कों पे भी वो चली हैं, तो डे बाय डे वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनके ऊपर कोई अगर बर्दाश्त करती रहती है ना, वो अपने लिए आवाज़ भी खड़ा करती हैं, और वो अगर ऐसे कोई जगह ऐसी होती भी है तो वहाँ से छोड़ भी देती है। लेकिन अगेन वही बात, औरत को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मदिया जो मैंने इस वक्त पूरी चीज़ देखी है उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कानून मजबूत
ہونا چاہیے, سزائیں ملنی چاہیے. کوئی آن لائن طریقہ نہیں, کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہو, ہمارے موبائل میں کوئی ایسی ایپ ہو یا کہیں ہمیں جگہ کر دیں کہ یہ یوں ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. CPLC کے بھی نمبر ہیں آپ کے, لیکن ایریا کے تھانے کے بھی ہیں آپ کے. آپ ایریا کے تھانے سے تو اور ایریا کے تھانے سے اگر ڈر لگتا ہے, دیکھیں خواتین ہماری یہاں اکیلے نہ جائیں. اس کے اندر اگر آپ کسی بھائی کے ساتھ جاتی ہیں, فادر کے ساتھ جاتی ہیں اور ان رائٹنگ کمپلین کرتی ہیں, اور اگر ان رائٹنگ کمپلین کرنے کے اندر آپ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتی ہیں, دیکھیں اگر آپ جا کے یہ ڈر ڈر کے سہم سہم کے کہیں گے یہ میری اپلیکیشن, یہ پلیز مجھے, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ بھائی اپنی بہن کو اگر لے کے ہی نہیں تھانے اسٹیشن لے کے جائے تو وہاں پہ آدھا یا تو ایسا ہونا کہ میں نے کچھ لوگوں سے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی, جیسے میرے ایک دوست ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی کی اس کے دوست کی بہن کو کچھ, چھوٹی بہن کو کچھ چھیڑا تھا, تو کہتے ہیں میرے دوست کو بڑا غصہ سے ہم سے شیئر کیا, تو کہتے ہیں پھر ہم سب نے مل کے اس کی کوٹ علیحدہ چڑھائی, اور کہتے ہیں پولیس نے کہا خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں. کہتے ہیں ہم نے کہا کہ پولیس کا کام تو پولیس دیکھے گی, لیکن ہماری بہن کو چھیڑا کیسے؟ اگر پولیس کو چھوڑ دیں آپ, اگلوں کو پتہ یار اس کے بھائی ایسے ہیں, تو اس سے تو بھائی اس کو تو دیکھنا ہی نہیں. دیکھیں مدیہ, پرائیویٹ کمپلین داخل کر سکتے ہیں کورٹ کے ذریعے, پرائیویٹ کمپلین داخل کر سکتے ہیں. کورٹ آپ کوئی آپ کو ہراسمنٹ کر رہا ہے, آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں. ہراسمنٹ کا کیس کرنے پہ 3 سال کی قید بھی ہے, 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی چھیڑ کے چلا گیا, نامعلوم ایک لفظ آ جائے گا, نامعلوم لڑکوں نے میری کزن کو چھیڑا. کیس کے اوپر اگر وہ واقعی نامعلوم ہوں گے تو نامعلوم لکھا جائے گا, اور اگر وہ نامعلوم تو آپ کو پتہ پکڑے نہیں جائے گا. نیکسٹ ٹائم نہیں چھیڑیں گے نا پھر وہ, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا. اسی گلی سے روز اگر اس کا گزرنا ہے تو نیکسٹ ٹائم نہیں چھیڑے گا. اچھا, کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے, تو میں ذرا سولوشن میں ایک لائن میں ڈاکٹر موئی صاحب بتائیں سولوشن کیا ہے؟ پہلے تو ایک حقیقت سے آشنا ہو جائیں اور اس کو قبول کر لیں کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں. اب مساوات کی بات کرتے ہیں یا حقوق کی بات کرتے ہیں, تو مغرب نے بھی بہت تکلیفیں جھیلی ہے. ایک زمانے میں تھا نیو یارک کی گینگز ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے کسائی کچھ نہیں ہے, جس طرح وہ کاٹتے تھے. پتہ نہیں چلتا. اب انہوں نے کیا کیا, قربانیاں دیں, اور اس کے بعد آج کم سے کم عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ کھڑی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دینی ہوگی کہ روڈ پر کسی بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا دیکھو تو اس کے بھائی بن کر اس کی حفاظت کرنا. یہ دین بھی یہ سکھاتا ہے. اگر ہم کم سے کم اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دیتے تو ہیریسمنٹ کے کیسز کم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ قانون آپ کو ہیلپ کرے گا, کرتا ہے قانون, مگر جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا, اور وہ بولنے سمجھ جو ہے نا کانفیڈنس درکار ہے. میرا اس میں یہ ہے کہ بالکل جو انہوں نے بات کی بیٹوں کی, ہم جب بیٹوں کو جو ہمارے معاشرے کے جب بھی کوئی الزام آتا ہے تو ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت ہے, لیکن ہمارے ماں باپ آج کل اتنے بزی ہیں کہ وہ بیٹوں کے معاملے میں سب گھر تک تو محدود رہتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گھر سے باہر وہی بچہ جو بہت ہی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ باہر نکل کے اس کا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ اگر اچانک ان کے میسج پڑھیں تو اس میں ان کی گفتگو جو ہے وہ گھر میں آپ جناب ہو رہا ہے, تو کہاں ہے یار, تو گیا ہوا تھا, اب یہ تو سے چل رہے ہیں. جب اس ٹائپ کی چیزیں, تو آپ بچوں پہ نظر رکھیں, آپ ان کی یونیورسٹی بھی جائیں, ان کا ماحول دیکھیں, ان کی جو کمپنی ہے اس کو دیکھیں. آپ اگر اپنے گھر سے شروع کریں گے تو ہر شخص اپنے ماں باپ جو جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اسی طرح کی تربیت اگر دیں گے اور وہی کانفیڈنس, وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ بچیوں کو دیں گے, تو اس معاشرے میں شرم آئے گی اس قانون کو کہ جس چیز کے لیے عوام خود مدد کرنا شروع کر دے, اپنی مدد آپ, تو اس طرح سے کیا نام ہے, کم سے کم یہ ہو کہ ہمارے گھر کے معاشرے کے ان ساری تربیت کی وجہ سے یہ جو بچیوں کا مسئلہ جو آج ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ ہم بات کریں, اس میں یہ بچیاں بھی اسٹرانگ ہو جائیں اور کسی کی ہمت نہ ہو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان کو مضبوط کرنے میں نا ہمیشہ گھر والوں کا ہاتھ بہت ضروری ہے. گھر سے مضبوط نہیں ہوں گی بچیاں نا, گھر سے باہر نکلیں گی تو مضبوط ہوں گی, اور جو مضبوط وہ باہر نکل کے تیار ہوں گی نا وہ کوئی نہیں ان کو روک سکتا. ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو تو میں اپنی بھی بات کروں گی, مدیحہ آپ کی سب کی کروں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ فیس نہیں کیا, ہم لوگوں نے بھی بہت کچھ فیس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور دوسری ایک اور بات کہ جس طرح اگر ایک بچی اب ماں کے ساتھ باہر گئی ہے, کسی آدمی نے اس کو ہاتھ لگا دیا, چھوٹی بچی وہ ڈر گئی, نہیں جا رہی, نہیں, اپنی بیٹی کو باہر لے کے جاؤ, وہ مضبوط ہوگی آہستہ آہستہ, اور ساتھ دو بیٹی کو مضبوط کرنے میں, اور اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ اتنی ضرور دوستی رکھو کہ وہ شیئر کر سکے. جی درخشا جی ایک ون لائن. ہاں بس یہی کہ مطلب اپنے گھر سے, ظاہر سی باتیں بالکل سب نے صحیح اچھی باتیں کہی ہیں کہ اپنے گھر سے اپنے اولاد کو مضبوط کرنا چاہیے, اور اسی چیزوں سے ہم نے, مجھے جیسے میرے فادر نے بڑا اسٹرانگ بنایا, اور مجھے تو ایسے اسٹرانگ بنایا تھا, تو
بہت سارے واقعات ایسے بتائے تھے, کیونکہ باتیں کرنے کو اتنی ساری تھیں. ایئرپورٹ پہ میں تو جھگڑے کیا, یاز بھائی اس بات کے گواہ ہیں, میں تو وہ واقعوں میں وہ ہنس بھی رہے, میں نے تو کورٹ کچہریاں جھیلی ہیں, شمائلہ گواہ ہیں. تو نکل کے باہر میں نے بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ میں نے تو ایسی چیزیں کی, لیکن یہاں اتنے سارے باتیں کرنے والے سب کے پاس تو باتیں تھیں تصویر نہیں بتائیں. تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں تو اتنی اسٹرانگ بنی ہوں, میرے لیے تو یہ گواہ ہے جو ایئرپورٹ پہ مار کٹائی کی تھی, یاز بھائی گواہ, لیکن اسٹرانگ بنے. آئی تھنک کہ یہ ایجوکیشن ہم اسکولز میں بھی شامل کرنا چاہیے, ٹیچرز بھی بتائے کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے, اور بچوں کو کچھ فیملیز ہوتی ہے کنزرویٹو, کچھ ماں باپ ہوتے جاہل, بچے ہوتے پڑھے لکھے, تو اسکولز میں بھی یہ ایجوکیشن شامل کرنا. بس میں تو قانون کی بات کروں گی, اور قانون جو ہے کمپلسری آپ کو پرائمری سے ہی کر دینا چاہیے. پڑھانا چھوڑ دیں, آپ کمپلین کرنا سیکھیں. کمپلین شاید اگر بہت سارے لوگ مل کے کمپلین کریں گے تو اس میں سے ایک دو کی ہمت آگے بڑھے گی کہ وہ اس کمپلین کو آگے لے جا سکیں, اور اگر آگے لے کے جائیں گے تو اس کے ریزلٹس بھی نکلیں گے. ہمت کریں, ڈرے نہیں, خوف زدہ نہ ہو, اس لیے کہ خواتین بہت اسٹرانگ ہیں. اگر وہ کسی بھی میدان میں کھڑی ہو جائیں تو وہ بہت کہیں پہ کم نہیں ہے. اور جب ہم یہ خواتین کسی خاتون سے بات کرتے ہیں کہ مرد بنو مرد, ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو خاتون نے تو اپنی اس پہچان اپنے مرتبے کو, اور فائٹ کرنا سیکھو, فائٹ کریں. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچوں سے اتنی دوستی ضرور کریں کہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ایسی ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ پھر آپ ایک اچھی مربوط پالیسی سے اگلے کو منہ توڑ جواب دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. انشاءاللہ کل کے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ